टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमजान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। टीवी वन से रमज़ान मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब सहरी के बाबरकत लम्हात में रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में हम 13वां रोज़ा रखेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 14वें रोज़े की तरफ बढ़ेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश और इस यकीन के साथ कि आप घर बैठकर माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकें। आज इब्तिदान जिस गुफ्तगू को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो है तदब्बुर और हिकमत की अहमियत। हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि कभी हम किसी के मातहत होते हैं और कभी लोग हमारे मातहत होते हैं, यानी कभी हमारा लीडर कोई बड़ा या बुज़ुर्ग होता है जो फ़ैसले करता है और फिर अल्लाह ताला हमें कोई ऐसा मकाम देता है कि हम लीडर बनते हैं और नीचे हमारे लोग जो है हमारे फ़ैसलों के ताबे होते हैं। ये घर में भी होता है, ख़ानदान में भी होता है, मोहल्ले में भी होता है, एसोसिएशंस में होता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी होता है, हुकूमत में भी होता है। इसी तरह उलमा में उस्ताद और शागिर्द में भी यही इस तरह का एक रिश्ता होता है। मुख्तलिफ़ चीज़ों को आप देखें तो मुख्तलिफ़ ज़ावियों से माशरे में हर बंदे को ये मौका मिलता है कि कभी वो किसी के ताबे होता है और कभी ऐसा मौका आता है कि लोग उसके ताबे होते हैं। यानी पहले वो छोटा होता है, वो बड़े को फ़ैसला करने की अथॉरिटी देता है और उसकी बात मानता है, फिर वो ख़ुद फ़ैसला करने वाला बनता है और नीचे वाले उसे अथॉरिटी देते हैं कि वो जो फ़ैसला करे। अब इसमें जब फ़ैसला करने की बात आती है, कोई डिसीजन लेने की बात आती है, चाहे ख़ानदान में रिश्ते की बात हो, अपने बच्चों के मुस्तक़बिल की बात हो या माशरे की भलाई की कोई बात हो, जिस एसोसिएशन, कोई मस्जिद कमेटी, कोई बिल्डिंग एसोसिएशन, कोई मोहल्ला कमेटी या कोई सियासी पार्टी, कोई मज़हबी पार्टी, कोई किसी इदारे का इंतज़ाम संभालने के लिए कोई अंजुमन, इन तमाम चीज़ों में जो फ़ैसला करने वाला बंदा होता है उसके लिए सबसे अहम बात यह है कि वो हिकमत और तदब्बुर से फ़ैसले करे। आज इस अहम गुफ्तगू या इस अहम मौजू पे बात करने का मकसद ये कि हमारे यहाँ अक्सर देखा गया है कि जो फ़ैसला करने वाले लोग होते हैं वो हिकमत का दामन छोड़ देते हैं, तदब्बुर का दामन छोड़ देते हैं, जज्बाती फ़ैसले करते हैं, दूर अंदेश नहीं होते और सब्र नहीं करते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि शायद वो ख़ुद बहुत ही मुदब्बिर यानी तदब्बुर से फ़ैसले करने वाले होते हैं, हिकमत भी होती है, दानाई भी होती है और चीज़ों को समझ भी रहे होते हैं और दूर अंदेश भी होते हैं, लेकिन नीचे वाले इतना प्रेशर करते हैं कि फिर वो कहता है कि मैं तो ये कह रहा था लेकिन चूँकि मुझ पर प्रेशर आ गया, मेरे मुरीदों का, मेरे मुतक़िदीन का, मेरे मुझसे नीचे जो लोग मेरे ताबे हैं उनका, तो फिर मुझे ये फ़ैसला करना पड़ा। तो कारकुन कभी लीडर को डिक्टेट नहीं करते बल्कि लीडर उनको ऑर्डर करता है। कभी पीर मुरीदों की बात नहीं मानता बल्कि मुरीद इंतज़ार करते हैं कि मुर्शिद की तरफ से क्या ऑर्डर आता है। कभी शागिर्द उस्ताद को नहीं कहते आपने ऐसे पढ़ाना है, बल्कि उस्ताद बताता है शागिर्दों को कि आपने ऐसे पढ़ना है। अब हिकमत और तदब्बुर है क्या? हिकमत और तदब्बुर ये है कि आपने ये सोचना है कि फ़ैसला मुझे किस वक्त करना है, क्योंकि टाइमिंग बड़ी ज़रूरी होती है। जो फ़ैसला आज करना है आप सोच में पड़ गए और 10 दिन बाद करेंगे तो उसके असरात नहीं होंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से जो फ़ैसला 10 दिन बाद करना है और उजरत में आज कर गए तो भी इसके नताइज बुरे होंगे। कुछ फ़ैसले करते वक्त आपको ये देखना पड़ता है कि इसके प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि अगर आपने इसका ख्याल नहीं रखा तो फिर उसका नुकसान हो सकता है। आपने गौर व फिक्र करना है कि अगर मैं ये फ़ैसला करूँगा तो ये हालात बनेंगे और ये फ़ैसला करूँगा तो ये हालात बनेंगे। तो वहाँ पर भी हिकमत और तदब्बुर का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इसके बाद आपने ये देखना है
کہ دور اندیشی کیا ہے، یعنی میں جو آج فیصلہ کر رہا ہوں کئی مہینوں یا ہفتوں کے بعد کیا صورتحال بنے گی، اس کے کیا اثرات ہوں گے. تو یہ فہم، فراست، دور اندیشی، حکمت، تدبر، یہ کوالٹی ہے ایک، اور یہ کوالٹی آتی ہے صحبت سے. آپ کسی کی شاگردی اختیار کریں، کسی کے صحبت اختیار کریں اور دیکھیں کہ وہ بڑا یا وہ بزرگ کیسے فیصلہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہترین فیصلہ کرنے کے لیے مطالعہ کیجئے، بزرگوں نے کس وقت کیا فیصلے کیے، مشکل فیصلے کیے. یاد رکھیے، جذباتی فیصلے، جلد بازی میں فیصلے، بغیر کسی سوچے سمجھے فیصلے، اور دور اندیشی اور صبر و تحمل کے ساتھ سوچ و بچار کر جو فیصلے نہیں کیے جاتے ان کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. چلیں جی، آغاز ہوگا کلام عشق سے. مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ، مختصر تفسیر بیان کریں گے. موضوع ہے حسد. سوال ہمارا، جواب آپ کا. میں آج گفتگو کریں گے شاپنگ کے غلط انداز. اسماء المصطفیٰ پیش کریں گے مفتی شاہد مدنی صاحب. عالم ٹائم میں آج موضوع ہے عبادت کی اہمیت. مزیدار سحری میں شیف معراج بنائیں گے مرچ مسالہ. اللہ کے ولی میں آج گفتگو ہوگی حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ. کام کی بات میں ہم گفتگو کریں گے دوسروں کی لڑائی سے خوش نہیں ہونا چاہیے. ورفانہ لگا ذکر میں ہوگی نعتیں. بہار شریعت میں لباس کے احکام اور روحانی گلدستہ مفتی غلام دستگیر صاحب کے ساتھ پیش کریں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان، عشق رمضان. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست اور ساتھ ساتھ وسیب ٹی وی سے بھی براہ راست نور رحمان عشق رمضان کی روح پرور نشریات کے ساتھ. اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے ہمارے اس پروگرام کا اور اس نشریات کا آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر. آج اس کا موضوع ہے حسد. سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق. کیسے میرا ماتھا چوما. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ حسد کے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. ارشاد فرمایا تم اس چیز کی تمنا نہ کرو کہ جس سے اللہ نے تم میں سے ایک دوسرے کو فضیلت عطا فرمائی ہے. مردوں کے لیے ان کے اعمال میں حصہ رکھا ہے، عورتوں کے لیے ان کے اعمال میں حصہ رکھا ہے. اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے. اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا گیا کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم یہ تمنا کرتے ہیں یا لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے بھئی اس کے پاس ہے یہ مجھے مل جائے. تو یعنی حسد کے بارے میں یہاں پہ بیان فرمایا گیا. اور نبی مکرم علیہ السلام کی جو خاص آخری 2 صورتیں جادو کے حوالے سے نازل ہوئی تھیں، ان میں سورہ فلق میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یعنی اعوذو جو ایک چلتا آ رہا ہے سلسلہ پناہ مانگنے کا، تو فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، میں ہر حسد کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. حسد کیا ہے؟ حسد کا معنی یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یعنی اس سے نعمت کا زوال اور اپنے لیے نعمت کا حصول، یہ چیز حسد کہلاتی ہے. اور اس کے مقابلے میں علماء نے فرمایا رشک ہے، جس کو غبطہ کہا گیا، یعنی رشک کرنا، یا اللہ تو نے اپنے فضل سے جس طرح اس کو نوازا ہے اپنی رحمت سے مجھے بھی نواز دے. تو اس میں نعمت کے زوال کی تمنا نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جس طرح اس پر مہربانی کی ہے، نعمت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی مہربانی فرما اور نعمت نازل فرما دے. تو یوں حسد کے معاملے میں جیلیسی جس کو کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. آج ہمارے ہم عصر جو ہیں لوگ، یعنی ایک ساتھ پڑھنے والے، اسکول، یونیورسٹی، کالج وغیرہ پڑھنے کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہر ایک کی ذہنی سطح ایک جیسے نہیں ہوتی، ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہوتا. اب کوئی کاروبار میں آگے بڑھ گیا، کوئی جاب میں آگے بڑھ گیا، اور اسی جگہ پر آپ جو ہے وہ اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں، تو اب یہ جیلیسی کا عنصر آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے شہرت کا معاملہ ہے، حسن و جمال کا معاملہ اسی میں آ جاتا ہے. اسی طرح تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے چلیں کہ ہر چیز میں یہ تمنا کرنا کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. خاص طور پر امام مدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ یہ مذہبی طبقہ جو ہے ان میں یہ چیز بہت زیادہ آ جاتی ہے. یعنی کوئی اگر اچھا قرآن پڑھنے والا ہے تو یہ تمنا ہوگی اس کی آواز بیٹھ جائے،
اس کی آواز نہ نکلے اور حسد کی تمنا اسے جلیسی کی تمنا ہوگی. اسی طرح کوئی شخص اگر آگے بڑھ رہا ہے دنیاوی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, عزت کے اعتبار سے, تمنا ہوگی کہ اس سے نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے. تو یہ بڑا مذموم فعل ہے, بہت برا فعل ہے. علماء نے اس کی مذمت فرمائی اور حدیث شریف میں یوں بیان فرمایا گیا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, مردوں کے اعتبار سے بھی اور عورتوں کے اعتبار سے بھی, سجنے سنورنے کے اعتبار سے, تقاریب کے منعقد کرنے کے اعتبار سے, گھر کو سجانے کے اعتبار سے, عید کی شاپنگ کے اعتبار سے, آپ جس طرف دیکھیں گے آپ کو طرف جیلیسی نظر آئے گی کہ یہ بلندی پہ کیسے پہنچ گیا, میں کیسے نیچے رہ گیا. یہ چیز انسان کو بالکل برباد کر کے رکھ دیتی ہے اور یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے, کیونکہ معاملہ یہ کہ آپ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے. اللہ نے اس کو دیا اپنے فضل سے, آپ اللہ سے مانگے. یہ چیز ہے رشک جو اللہ کو پسند ہے, اللہ کے محبوب کو پسند ہے. اس لیے ہمیں کہا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, ہر حسد کرنے والے کے حسد سے اللہ کی پناہ ہمیں طلب کرنی چاہیے اور اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے. اللہ نے اگر مجھے نوازا ہے میں اللہ کا شکر ادا کروں, اللہ نے اس کو نوازا ہے تو اس کو دیکھ کر یہ تمنا کریں کہ اللہ تو نے جس طرح اس کو نوازا ہے اپنی رحمت سے مجھے بھی عطا فرما. کیا بات ہے, خوبصورت بات فرمائی ہے. چلتے ہیں بریک کی جانب, بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان, عشق رمضان. خوش آمدید. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک سوال, ایک جملہ, ایک فقرہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, ایک موضوع آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں. کچھ میرے ذہن میں نکات ہوتے ہیں اور کچھ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ غور و فکر کریں. سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا, جواب آپ کا. سوال ہمارا, جواب آپ کا میں آج نقطہ ہے کہ شاپنگ کے غلط انداز. تھوڑا مشکل ہے لیکن اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ شاپنگ کرنا بھی ایک آرٹ ہے. یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اگر جیب میں 10,000 روپے ہیں تو وہ صرف ایک جوڑا خرید کے لاتے ہیں, اور وہ بھی ہو سکتا ہے چپل کا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو 10,000 روپے لے کر نکلتے ہیں تو میاں, بیوی اور دونوں بچے, ان سب کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. تو یہ ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ نے چیز کون سی خریدنی ہے, کہاں سے خریدنی ہے, کس کلاس کی خریدنی ہے, کس برانڈ کی خریدنی ہے اور کس موقع کے لیے خریدنی ہے. جب آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر کفایت شعاری سے 4-6 دکانیں گھوم کر, تھوڑی مارکیٹ کا وزٹ کر کے, پھر جب بندہ یا بندی یا خاتون یا مرد یا فیملی خریداری کرنے جاتی ہے, شاپنگ کرنے جاتی ہے, تو وہ کم پیسوں میں اچھی اور معیاری خریداری کر سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم مارکیٹ کا غلط انتخاب کرتے ہیں. یعنی اگر ہمیں مثال کے طور پہ شوز چاہیے تو ہم چلے جائیں گارمنٹس کی مارکیٹ میں, وہاں 1-2 دکانیں شوز کی ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ کو چیز معیاری نہ ملے, اور اگر ملے تو مہنگی ملے. شوز کی ہی مارکیٹ ہوگی تو پھر آپ کو تلاش کرنے میں, بارگین کرنے میں اور چوز کرنے میں آسانی ہوگی. ایک اور غلطی یہ ہم کرتے ہیں کہ دیکھا دیکھی, اس نے یہ کیا ہے یا یہ پہنا ہے تو مجھے بھی یہی پہننا ہے. تو بھائی اس کی حیثیت کیا ہے کیسے پتہ چلے, اور پھر آپ اپنی حیثیت کو دیکھیں گے تو اس کے مطابق کریں گے. تو دیکھا دیکھی بھی آپ کو غلط شاپنگ کی طرف لے کے جا سکتے. ایک اور چیز ہے ٹائمنگ کی, کہ آپ نے اوکیزن اگر آپ کا 10 دن بعد ہے تو آج شاپنگ کرنی چاہیے یا 7 دن کے بعد کرنی چاہیے. اوکیزن 30 دن کے بعد ہے, فار ایگزامپل عید کا, تو پہلے کر لیں کہ چیزیں سستی ہوں گی, یا قریب جا کے کریں کہ بھئی ہو سکتا ہے نئی ڈیزائن آئیں اور کوئی سیل ویل لگ جائے, اس انتظار میں رہیں. تو ٹائمنگ بھی امپورٹنٹ ہے. تو آپ نے اس پر غور کرنا ہے کہ مجھے جو چیز چاہیے وہ وقت سے بہت پہلے سستی اور اچھی ملے گی یا وقت کے قریب آنے پہ بہت اچھی یا سستی ملے گی. اچھا جی, اگلی بات ہے کہ آپ جو شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, گھر سے نکلتے ہوئے آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ جیب میں پیسے ڈالے بولے چلو دیکھتے ہیں جو ملے گا لے لیں گے, تو پھر اس میں تھوڑی سی حرکت اوٹ پٹانگ والی ہو جاتی ہے. پلاننگ سے نکلیں گے کہ چھوٹے کے لیے ایک ٹی شرٹ لینا ہے, اور بیٹی کے لیے جو ہے وہ اچھے سے سینڈل لینے ہیں, بیگم کے لیے فلاں کرتا لینا ہے مرد, اور بھائی خود اپنے لیے شلوار قمیض لیں گے. جو بھی اس طرح کی آپ کو آپ کی
चॉइस का पता हो कि आप क्या शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो चूँकि ये रमज़ान का महीना है और लोग ईद की शॉपिंग की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर ज़रा गौर व फिक्र करें कि शॉपिंग ज़रूर करें, लेकिन उस पर गलत अंदाज़े ना लगाएं और ना गलत अंदाज इख्तियार करें। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमजान। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें उलमाए कराम हमारे साथ होते हैं। एक ख़ास मौजू होता है और इल्म की बातें होती हैं, और आज का मौजू है इबादत की अहमियत। सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। मैंने जब आपके दहलीज को आका चूमा। मौजूद है हमारे साथ, दाएं हाथ पे मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और इनके साथ मौजूद है नौजवान आलिम दीन अल्लामा मदनी रज़ा क़ादरी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप भी तशरीफ़ लाए। बाएं हाथ पे मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के मोहतरम मुकर्रम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ मदनी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। हमारे सनाखा मौजूद है, वक्त मुकर्रर आप इनसे कलाम भी सुनेंगे। अच्छा मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब, ये बताइए कि इबादत की अहमियत क्या है और तख्लीक़ इंसानी का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इबादत अल्लाह ताला की बंदगी। अच्छा, इबादत का जो मफ़हूम है वो बहुत वसी और अरीज़ है। इबादत सिर्फ नमाज नहीं, इबादत में रोज़ा भी दाखिल है, हज भी दाखिल है, ज़कात भी दाखिल है, और बाज़ उलमा ने यहाँ तक लिखा कि हर वो नेक काम जो खुश दिली इसके साथ किया जाए और अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए वो इबादत में दाखिल है। पहली बात तो ये। और इन तमाम इबादतों में जैसे कि हदीस पाक में फरमाया गया कि हुसूल रिज़्क़ हलाल, यानी हलाल रोज़ी कमाना, ये भी इबादत है। तो हर वो नेक काम जिससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो वो इबादत है। अब इन तमाम इबादतों में 5 अरकान इस्लाम वो सबसे बड़ी इबादत है, और 5 अरकान इस्लाम में सबसे बड़ी इबादत नमाज है। क्यों कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 700 मकामात पर नमाज का जिक्र किया गया और नमाज को सबसे बड़ी इबादत करार दिया गया। आप देखिए क़िबला कि रोज़ा है तो साल में एक बार फ़र्ज़ है 30 दिन के लिए, हज है ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है, ज़कात है साल में एक बार फ़र्ज़ है, लेकिन नमाज रोज़ाना दिन में 5 बार फ़र्ज़ है हर बालिग़ आक़िल मुसलमान मर्द और औरत पर। और इस तरह फ़र्ज़ है कि आपकी नमाज मैं नहीं पढ़ सकता और मेरी नमाज आप नहीं पढ़ सकते। वह हर मुसलमान आक़िल मर्द और पर फ़र्ज़ है, और ज़िंदगी में उसका फ़िदिया नहीं दिया जा सकता। मरने के बाद फिर उलमा ने सूरतें लिखी है। तो नमाज सबसे अहम फ़र्ज़ है। और तख़लीक़ इंसानी का मकसद कुरान ने वाज़ेह फरमा दिया, फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अगर पैदा किया तो एक ही मकसद है, वह है कि हमारी इबादत करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि बंदा इबादत ही करता रहे, नमाज ही पढ़ता रहे, रोज़े रखता रहे, तो फिर बीवी बच्चों को कब पालेगा, कब रोज़ी कमाएगा, कब हलाल कमाएगा? तो उसके लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को कुरान की तफसीर बनाया गया है कि अगर तुम्हें कुरान को समझना है और इस आयत का मतलब समझना है कि कुरान क्या फरमाना चाह रहा है, तो फिर उसके लिए रोल मॉडल नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है। फरमाया अगर कुल इनकुम तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, ए महबूब आप फरमाया अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो उसका एक ही तरीक़ा है, फत्तबिऊनी, हर काम में मेरी इत्तिबा करो, जैसा मुझे करता हुआ पाओ। नमाज ऐसे पढ़ो, सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। साहबे कराम ने पूछा रसूल अल्लाह नमाज़ें कैसे पढ़ें? क्योंकि रब ने तो फरमा दिया अक़ीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, बस कैसे पढ़नी है? तो मैं जिस तरह महबूब नमाज पढ़ रहे हैं उस तरह नमाज अदा करनी है। रोज़ा कैसे रखना है? जिस तरह महबूब ने रोज़ा रखा। हज किस तरह करना है? जिस तरह महबूब ने हज किया। आप देखिए दुनिया में आप कहीं भी हो, नमाज क़ज़ा करना गुनाह कबीरा है। हदीस पाक में फरमाया गया जो नमाज क़ज़ा करता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है, और बेनमाजी की सज़ाएँ बयान की गई। और नमाज गुजार कर पढ़ना, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कुरान फरमाता है उन नमाज़ों के लिए बर्बादी है जो साहून है, यानी अपनी नमाजों से बेखबर और गाफिल हैं। उलमाए मुफस्सिरीन ने फरमाया इससे वो नमाजी हैं
جو وقت گزار کر نماز ادا کرتے ہیں اس سے مراد وہ نمازی ہیں. لیکن اب دیکھیں نماز وقت گزار کر پڑھنا یہ حرام اور گناہ ہے. صحیح. لیکن حج میں جب میدان عرفات میں حاجی ہوتا ہے کائنات کے سب سے عظیم لباس میں ہوتا ہے اس وقت نماز قضا کرنا اس کو ثواب باعث ثواب ہے کہ وہ مغرب کی نماز وہاں ادا نہیں کرے گا عرفات میں, مزدلفہ میں جا کے ادا کرے گا اور مغرب اور عشاء ایک اقامت اور ایک اذان کے ساتھ ادا کرے گا. یہ باعث ثواب اور باعث اجر ہو گیا. تو گویا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس یہ ماڈل ہے اور تمہارے لیے یہ ماڈل ہے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس, اور تمہیں بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں زندگی گزارنی ہے اور تخلیق انسانی کے مقصد کو پانا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کو آئیڈیل بنا. کیا بات ہے. اچھا علامہ مدنی رضا صاحب, پھر تلاوت قرآن جو ہے وہ یا اچھائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا ہے, وہ کسی کی مدد کرنا, مخلوق خدا کی, یہ ساری چیزیں پھر عبادت میں آتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے بڑے اچھے انداز سے عبادت کے موضوع پر کلام کیا. پہلے عبادت کا معنی و مفہوم جو ہے وہ انتہا درجے کی تعظیم, اسے عبادت کہتے ہیں. اور اس میں انتہا یہ ہے کہ کسی کو معبود سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا. اگر تعظیم ہو لیکن اس میں معبود سمجھنا یا معبود سمجھنے کی نیت شامل نہ ہو تو پھر وہ تعظیم جو ہے وہ عبادت نہیں کہلاتی. صحیح. جیسے مثال کے طور پر نماز میں ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہاتھ باندھ کے اظہار تعظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا محبوب, اپنا معبود اور اپنا خدا سمجھ کر ہے, تو یہ عبادت ہے. لیکن یہی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا اگر کسی بزرگ کے سامنے ہو, کسی والدین کے سامنے ہو, وہاں پہ ان کو ہم خدا نہیں سمجھتے تو یہی عمل ہے, لیکن وہاں پر پھر ہمارا یہ عمل تعظیم کے اندر شمار ہوگا, عبادت کے اندر شمار نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ ہم اس کو عادت, اب اسی سے ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ عادت میں اور عبادت میں ایک چھوٹا سا فرق ہے, وہ نیت کا ہے. اگر آپ کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی حصول کی ہو تو آپ کی ایک عادت عبادت میں تبدیل ہو سکتی ہے, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت نہ ہو تو پھر آپ کی عبادت بھی عادت کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے. اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں, جیسے مثال کے طور پر بعض دینی جو افراد ہوتے ہیں ان کے لیے امامہ شریف پہننا, اب امامہ پہننا ہمارے لیے ایک عادت میں شامل ہو گیا. بعض اوقات ہم لباس پہنتے ہیں تو اس میں اگر امامہ نہ پہنا جائے تو ہمیں تھوڑی سی کمی اپنے اندر محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے شاید کوئی چیز چھوڑ دی ہے, ترک کر دی ہے. صحیح. تو یہاں پر اگر ہم نیت کریں گے نا تو ہمارا یہ امامہ پہننا نیت کی وجہ سے عبادت ہوگا, ورنہ یہ عادت میں شمار ہوگا. اب اسی کے مقابلے میں آپ یہ دیکھ لیں کہ تلاوت قرآن کرنا, ذکر و اذکار کرنا اور دیگر امور جو ہیں ان کے بارے میں بھی اصول یہ ہے کہ کوئی بھی جائز کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے گا تو وہ عبادت میں شمار ہوگا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہو تو پھر وہ عبادت میں شمار نہیں ہوگا, پھر وہ ایک عادت شامل رہے گی. صحیح. اگر ایک شخص مثال کے طور پر قرآن پڑھ رہا ہے لیکن وہ قرآن کسی اور مقصد کے تحت پڑھ رہا ہو, جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہے. تو اب یہ جو قرآن جن پر لعنت کر رہا ہے اس میں شارحین نے بہت سارے تفصیل ذکر کی ہے کہ یا تو وہ تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھ رہا ہو, صحیح سے نہ پڑھ رہا ہو, یا پھر وہ ریاکاری کی نیت سے جو ہے وہ تلاوت قرآن کر رہا ہو. اب پڑھ وہ قرآن رہا ہے لیکن مقصد لوگوں کو دکھانا ہے تو اب یہ عبادت میں شمار نہیں ہوگا. کر ذکر رہا ہے لیکن لوگوں کو دکھانا مقصود ہے تو یہ عبادت میں شمار نہیں ہوگا. پھر یہ جو ہماری اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں دیگر روٹین کے اندر چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ جیسے حضرت نے اشارہ فرمایا کہ رزق حلال کمانا, تو یہ رزق حلال اگر ایک عادت کی نیت سے کما رہا ہے, عادت میں شامل ہے کہ بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے, ذمہ داری ہے, اللہ کی رضا پیش نظر نہ ہو, وہ احادیث جس میں فضائل ذکر کیے گئے ہیں وہ پیش نظر نہ ہو, تو یہ رزق حلال کمانا اب عبادت نہیں ہے, اب یہ صرف ایک عادت ہے. صحیح. ہاں اگر اس رزق حلال کما رہا ہے اس میں ہر قدم کے اوپر یہ سوچتا ہے کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو میرے لیے یہ رزق حلال ہوگا ورنہ حرام ہو جائے گا, تو اب یہ عبادت میں شامل ہوگا. یوں ہی نکاح کرنا بھی جو ہے وہ رزق عبادت کے اندر شامل ہوتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ نکاح میری سنت سے ہے اور اگر کوئی میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے تو وہ مجھ سے نہیں. یہاں پہ جو وعید بیان کی جا رہی ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نکاح بھی اچھی نیت کے ساتھ ہو تو اس پر بھی اجر مرتب ہوتا ہے. کیا بات. حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر صحابہ نے پوچھا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا اپنی ازواج کے پاس جانا یہ بھی عبادت ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں تو ہمارے نفس بھی شامل ہوتا ہے.
تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا اس بات پہ غور کرو کہ اگر تم اپنی اس خواہش کو جائز طریقے سے پورا نہ کرتے تو گناہ کی طرف نہ پڑتے، تو وہ بھی ایک نیکی ہے، اولاد کی تربیت بھی ایک نیکی ہے۔ تو اس ساری تفصیل کو ذہن میں رکھ کر، سامنے رکھ کر ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں عبادت کا ایک محدود تصور نہیں دیا، ہماری شریعت کا ویژن جو ہے بہت وائڈ ہے۔ تو ایک مسلمان کو جو ہے وہ صرف نماز روزے کی حد تک مسلمان نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کا ویژن جو ہے وہ بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آپ نے ضمن یہ بھی ذکر کیا کہ امر بالمعروف ہے، کسی کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، پھر ایک پورے معاشرے کی تشکیل دینا، سیاست میں آنا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے سیاست کیا کرتے تھے، اور وہ موجودہ دور کی سیاست کی طرح نہیں تھی کہ جس کے اندر تو جو سیاسی رہنما کہلاتا ہو اس کے اندر ہمیں بگاڑ نظر آ جاتا ہے۔ وہ پاکیزہ سیاست تھی جو واقعتاً شریعت مطہرہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے تھی۔ تو ہماری شریعت نے ہمیں یہ بیان کیا کہ عبادت کے مفہوم کو سمجھو، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، اس کو سامنے رکھ کر مسجدوں کے حد تک محدود نہ رہو، بلکہ تمہیں ورلڈ وائڈ کام کرنا ہے اور دین اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور یہ جو تم ورلڈ وائڈ کام کر رہے ہو، چاہے وہ سیاست کے طور پر ہو، اولاد کی تربیت کے طور پر ہو، چاہے مال کمانے کے طور پر ہو، چاہے پھر مسجد کے اندر امامت کے مصلی پر کھڑے ہو کر، یہ سب کا سب عبادت میں شامل ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، تفصیل سے گفتگو ہو گئی۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحماں عشق رمضان۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ۔ عالم ٹائم کا سیگمنٹ ہے عبادت کی اہمیت، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ مفتی اسحاق مدنی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ عبادت کی عادت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے، یا جس کی اہمیت جتنی زیادہ ہو اس کے لیے محنت بھی اتنی زیادہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت کی جو تعریف ہے اس کے حوالے سے بات، اور تعظیم کے حوالے سے جو فرق ہے اس کو واضح کیا گیا، اور یہ بڑی ضروری بات تھی کہ عبادت اور تعظیم کے فرق کو واضح کیا جائے، کیونکہ غلط فہمی اس سوال سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ عبادت کر رہا ہے یا تعظیم کر رہا ہے۔ عبادت اور تعظیم دونوں جمع ہوں گے تو یہ سمجھیے کہ یہ معبود کسی کو تصور کر کے کیا جا رہا ہے عبادت کا، تعظیم کے ساتھ یعنی تذلل کے الفاظ آئے ہیں اس کے اندر، یعنی انتہائی عاجزی کے ساتھ کسی کے لیے تعظیم کا ارادہ کرنا، تو عبادت ہوا۔ لیکن اگر اس میں عبادت کا قصد نہیں ہے، فقط جو ہے ادب و احترام کا ارادہ ہے، جیسے کہ بات ہوئی ہے، تو پھر یہ تعظیم ہے۔ اور اسی سے ہم یوں سمجھ لیں کہ ماں باپ کے سامنے، اساتذہ کے سامنے کھڑے ہونا، یا ہم جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جب نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے رکوع کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ عبادت ہے۔ اور جب ہاتھ باندھ کے سلام پڑھ رہے ہیں تو یہاں عبادت کا قصد نہیں ہے، کیونکہ صرف اور صرف سلام بھی نہ مقصود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر تعظیم کا ارادہ ہے، تو ہر تعظیم عبادت نہیں ہوتی، مگر عبادت کے اندر تعظیم کا پہلو یہ لازمی طور پر موجود ہوتا ہے۔ تو اس فرق کو واضح کرنے کے بعد اب آپ نے فرمایا کہ عادت کے اعتبار سے، تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق انسانی کے حوالے سے جو بات ارشاد فرمائی اس کو پیش نظر رکھیں۔ جو بات یہاں کی گئی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان جن کو ہم نے تخلیق نہیں کیا مگر فقط عبادت کے لیے۔ علماء نے فرمایا یہ اصل میں لیعبدون لیعرفون کے معنی میں ہے، یعنی عبادت فقط ٹکرے مارنے کا، جھکنے کا نام نہیں ہے، عبادت اصل معرفت رب کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل ہونا۔ یعنی اگر بندہ پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھ رہا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھ رہا ہے، حج کے ارکان ادا کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، مقصود یہ کہ بھائی ٹھیک ہے فاسٹنگ میری ہو جائے، مقصود یہ کہ تھوڑی ایکسرسائز میری ہو جائے، مقصود یہ کہ تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے، میں دیکھ داکھ کے آ جاؤں، تو یہ تو سمجھیے کہ اس سے پھر اپنا وقت پورا کیا اور جو فرض ہے وہ ادا کیا۔ جو عبادت سے اصل مقصود تھا معرفت حاصل کرنا، وہ اس تک جو ہے وہ نہیں پہنچی اور معرفت کو نہیں پہنچ سکا، تو پھر اس کا جو اصل مقصود تھا عبادت کا اس سے وہ محروم رہا۔ دوسرا آپ نے دیکھیے آیت مبارکہ، اس کو بھی پیش نظر رکھیں کہ ہم عبادت کیوں کریں، تو فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں کریں عبادت اللہ تعالیٰ کی؟ فرمایا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر اگلی آیت کے اندر مزید فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، یعنی اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں کہ زمین کو تمہارے لیے ٹھکانہ بنا دیا، آسمان کو بچھونا بنا دیا، آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ اب یہ نعمتوں کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ اتنی نعمتیں جب تمہیں عطا کر دی گئیں، اتنی نعمتوں والے پروردگار نے اتنی نعمتیں تم پر نازل کر دی، تو اب تم پر لازم ہے، ضروری ہے کہ اس رب کی عبادت کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کے لیے۔ کیوں تعریف اللہ کے لیے؟ الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے۔ کیوں رحمان الرحیم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک یوم الدین، یعنی ہر آیت کے بعد اس کا جواب آتا چلا جا رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پوری سورۃ فاتحہ کو آپ پڑھ لیجئے، پورے قرآن کو آپ پڑھتے ہوئے چلے جائیے، تو ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ عبادت کا جو ایک بہت بڑا تصور ہمارے لیے نزدیک ہے وہ یہ ہے
کہ نعمتوں کے شکرانے میں اللہ کے حضور سجدہ کرنا، یہ اصل عبادت کا تصور ہے۔ ورنہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے فرشتے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے رکوع سجود و قیام کی حالت میں اللہ کے فرشتے والصافات صفا، فرشتے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے صف در صف موجود ہیں۔ تو انسان کو جو عبادت کا ایک پیغام دیا گیا کہ فقط رکوع سجود تک، روزے تک، حج تک محدود نہیں کیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ تم سو جاؤ، تمہارے لیے سونا بھی ضروری ہے، تم اٹھ جاؤ، تمہارے لیے اٹھنا بھی ضروری ہے، تم کھاؤ، تمہارے لیے کھانا بھی ضروری ہے، تم پیو، تمہارے لیے پینا بھی ضروری ہے۔ کھانا پینا عبادت کیسے ہوا؟ کہا کہ میرے محبوب کو دیکھو، ان کی اداؤں کو ادا کرو، تمہاری یہ عادت تھی، جب محبوب کی سنت سمجھ کے کرو گے عبادت ہو جائے گی۔ تو یہ عادت اور عبادت کا فرق ہے کہ عادت اور عبادت میں لفظ با کا فرق ہے فقط۔ جب تک نیت اچھی نہیں ہے وہ عادت ہے، نیت اچھی ہو جائے گی عبادت ہو جائے گی، اور اس میں پھر مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، اور دکھاوا مقصود کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ عبادت کے حوالے سے یہ چیز ضرور ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے اور آپ کے سجدوں کی حاجت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم شکر کے طور پر اللہ کے حضور سجدہ کریں۔ اور یہ جو حدیث میں بیان فرمایا گیا نا کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مباحات فرماتا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے اس پہ فخر فرماتا ہے کہ تم یہ کہتے تھے کہ زمین پہ فساد کرے گا، دیکھو ہاتھ اٹھا کر کتنی گریہ اوزاری کر رہا ہے، کیسے عاجزی کر رہا ہے، ان کی ساری کر رہا ہے۔ تو یوں ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں تو کھانا بھی عبادت ہو جائے گا، پینا بھی عبادت ہو جائے گا، اور اٹھنا بھی عبادت ہو جائے گا، جاگنا بھی عبادت ہو جائے گا، سونا بھی عبادت ہو جائے گا، آنا جانا، یعنی ہر عمل میرا اور آپ کا عبادت ہو سکتا ہے۔ بولنا بھی عبادت ہو سکتا ہے، سننا بھی عبادت ہو سکتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ مقصود اللہ کی رضا اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی ہو۔ کیا بات۔ اچھا علامہ مدنی رضا صاحب یہ بتائیں، یہ جو بعض راتیں ہوتی ہیں، کمال کی راتیں ہوتی ہیں ثواب کے اعتبار سے، عروج کے اعتبار سے، ان راتوں میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ باقی عبادات سے خاص ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو کس مفہوم میں لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حضرت نے ابھی جو گفتگو کی اسی سے ہی ہم تھوڑا سا آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایک لازم کیا ہے، اور اس ہر عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اجر رکھا ہے۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم بعض راتوں کے اندر خاص طور پر ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کا اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان راتوں کا اپنا ایک کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ عنقریب تمہارے درمیان وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس ماہ میں فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اور نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو مخصوص راتیں ہوتی ہیں اس میں بھی بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے بھی شب قدر انشاءاللہ تشریف لائے گی تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے، آپ کے وسیلے سے ہمیں یہ انعام ملا کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص امت کے لیے یہ التجا کی تھی کہ یا رب، پچھلی امتوں کے جو عمریں تھیں، ان کی جو زندگیاں تھیں وہ بہت طویل تھیں، میری امت کی تو اوسط جو عمر ہے وہ 70 سے 60 سال ہے، تو اس میں اب یہ کیسے عبادتیں کریں کہ سابقہ امتوں کے درجے تک پہنچ سکیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک ایسی رات عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص طور پر ہمیں بطور انعام یہ عطا کیا گیا ہے کہ ہم اگر ان مخصوص راتوں میں عبادت کرتے ہیں تو اس کا اجر ہمیں زیادہ ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے کہ ہم اس میں عبادت کریں۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان خاص راتوں کو اچیو کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، اس کے ذریعے ہم فائدہ حاصل کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے۔ کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، نہیں کریں گے تو ہمارے لیے ہی خسارہ ہے۔ اب اس میں یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اوقات جب یہ راتیں آتی ہیں تو لوگ اس کے اندر نوافل کی کثرت کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ فرائض سے غافل ہوتے ہیں اور نوافل کے اندر اتنا منہمک ہو جاتے ہیں کہ فرض کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ تو ان راتوں میں عبادت ضرور کی جائے، نفلی عبادت ضرور کریں، لیکن یہ اصول شریعت کا ہرگز نہ بھولیں کہ نفل سے پہلے درجہ جو ہے وہ فرض کا ہے۔ تو فرائض کی ادائیگی ضرور کریں، اور ان راتوں میں جب عبادت کی طرف رجحان زیادہ ہو تو ترجیح پہلے فرائض کو دیں اور پھر بعد میں جو ہے وہ نوافل کی طرف آئیں، تاکہ جو شریعت کا مزاج ہے وہ بھی مفقود نہ ہو اور ہمیں اس کا بھی فیض حاصل ہوتا رہے۔ تو یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ اور ان راتوں میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم نفل پڑھیں گے تو وہ نفل جو ہے وہ فرض کی ادائیگی کے لیے کافی ہوں گے،
فرض ہمیں اپنی جگہ پر ادا کرنا ہوگا. اگرچہ ثواب کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے لیکن وہ فرض اپنی جگہ پر باقی رہے گا, اس کو ضرور ادا کرنا ہم پر لازم ہے. بہت خوب, چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ, جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ون سے اور وسیب ٹی وی سے براہ راست. گاہے گاہے دیکھیں گے آپ اسے نیوز ون پر بھی. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے شیف معراج روزانہ ایک ریسیپی آپ کے سامنے بناتے ہیں, سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں اور پھر ہم کھاتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سحری. نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. شیف معراج کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آج آپ بنا رہے ہیں مرچ مسالہ. جی بالکل. یہ کیا ہے مرچ مسالہ؟ یہ ایک ڈش ہے جس کو کھایا جاتا نہ ہے. اس میں مرغی ہے, نہ اس میں بیف ہے, نہ اچھا. بکرا ہے. محاورت ہے لڑائی کرانے کے لیے لگایا جاتا ہے مرچ مسالہ, لیکن یہ باقاعدہ ڈش ہے. اچھا. اس کے اندر ہم فلنگ کریں گے مسالوں کی اور پھر اس کو فرائی کریں گے اور پھر ہم اس کے ایک مسالہ بنائیں گے, وہ اس کے اوپر ڈالیں گے. تو یہ بڑی مزیدار سی ڈش بنتی ہے, روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ کھائی جا سکتی ہے. چلیں ٹھیک ہے, تو شروع کیجیے. بالکل یہ میرے خیال میں خواتین زیادہ پسند کرتی ہوں گی, بالکل ہے نا؟ ایسے ہی ہے. خواتین کو تھوڑا جن کو, لیکن کچھ مرد حضرات بھی ہیں جو مرچیں لائک کرتے ہیں, تو ان کے لیے بھی اچھی ہے. کیسے سٹارٹ کریں گے؟ یہ اس میں جو فلنگ ہوگی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نمک, دھنیا پاؤڈر اور زیرہ پاؤڈر ہے, یہ رائی ہے, یہ زیرہ پاؤڈر ہے, یہ سونف کا پاؤڈر ہے. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو مکس کر کے ہم ایک پیسٹ سا بنائیں گے, وہ پھر اس میں فلنگ کریں گے. کیا بات ہے. پہلے یہ کام شروع کرتے ہیں. دہی بھی نظر آ رہی ہے. ہاں, دہی کا ہم گریوی بنائیں گے بعد میں, جو مسالہ بنے گا نا وہ پھر بنائیں گے. تو اس کی فلنگ میں شروع کر دیتا ہوں مکس کر کے. چلے جی, آپ فلنگ شروع کریں. جی. تو ہم ذرا ساتھ ساتھ موضوع چل رہا ہے عالم ٹائم میں عبادت کا یا عبادات کی اہمیت کا. اچھا مفتی غلام دستگیر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ دعا مانگنا بھی کیا عبادت میں آتا ہے؟ جی بالکل, دعا تو عبادت کا مغز کہا گیا حدیث پاک میں, اور دعا کے فضائل بیان کیے گئے, اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگ کر اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. اور دعا کے بارے میں خود قرآن میں حکم دیا گیا, ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. واہ. لیکن یہاں میں ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ دعا کو عبادت کہا گیا ہے, لیکن آج دیکھا ہی جاتا ہے کہ مسلمان اس سے اپنی پریشانی روئے گا, اس سے روئے گا, اس کے آگے بیان کرے گا, اللہ سے نہیں بیان کرتا ہے. اس وقت جتنے ناظرین سن رہے ہیں اور جتنے یہاں موجود ہیں, شاید میری بات سے کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ آج بدقسمتی ہے کہ کوئی 5 منٹ بھی توجہ سے دعا نہیں مانگتا ہے. ہاں, آپ خود دیکھ لیجئے کیا ہم توجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس کی زبان کچھ بول رہی ہے, اس کا دل کہیں اور ہے اور اس کی توجہ کہیں اور ہے, اور زبان کچھ الفاظ ادا کر رہی ہے. جیسا کہ آپ اس کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں جمعے کی نماز میں خاص طور پر ایک بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے, بڑا مجمع ہوتا ہے. جیسے امام صاحب نے 2 رکعت فرض پڑھا کے سلام پھیرا, اور ایک طویل تعداد ہوتی ہے جو کھڑی ہو جاتی ہے نماز پڑھنے. چلے کسی کو جانا ہوتا ہوگا, ہم بدگمانی نہیں کرتے, لیکن کیا ہمارے پاس 2 منٹ بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک سکیں کہ جس دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہو, جس دعا کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہو الدعاء سلاح المومن, دعا مومنوں کا ہتھیار ہے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے, اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام جب دعا فرماتے تو ہاتھ اس قدر اٹھایا کرتے کہ ایک بار تو ایسا ہوا غزوہ بدر کا ذکر آیا, اس میں یہ بات آئے گی انشاءاللہ, کہ مبارک شانوں پہ چادر تھی, کندھے مبارکہ پہ, اور حضور نے اس طرح ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ وہ چادر شریف نیچے تشریف لے آئی. اللہ. تو آج بدقسمتی ہے کہ بندہ اللہ سے مانگتا ضرور ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی. تو لہٰذا قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو محبوب فرمائیے فَإِنِّي قریب, میں اس کے بہت زیادہ قریب ہوں. تو لہٰذا انسان کو چاہیے
کہ بالکل توجہ کے ساتھ، کیونکہ یہ خود ایک مستقل عبادت ہے دعا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. ہاں جی، مرچی کو یا مرچ کو آپ نے بیچ میں سے کاٹ لیا. جی. اور اب اس میں ہم یہ چیخ نکال دی اسی آپ. ہاں. اور پھر یہ چیخیں نکالے گی ہاں کھانے والے کی. کھانے والے کی. اچھا، اور یہ جو فلنگ آپ کر رہے ہیں یہ وہی مسالوں سے بنا ہے؟ جی، یہ 5 مسالے ہیں. اس میں نمک، دھنیا پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر، سونف اور یہ رائی. بس یہ مکس ہے. چاروں چیزیں ایکول کوانٹٹی میں ہیں، یعنی 1 چمچی میں نے ڈالا ہے. ٹھیک ہے، نمک کم ہے تھوڑا سا. تو اس کو اب ہم فلنگ کرنے ہیں، پھر اس کو فرائی کریں. ذرا ایک کریں، ذرا فلنگ ہاں، میں دکھائیں ایک اور کیسے. دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے، اس کو اس طریقے سے کاٹنا ہے. پہلے چیر دیا. اچھا، اس کے بیج ہم نے نہیں نکالنے. اچھا. ہاں، کیونکہ یہ اس میں کیونکہ اسپائس ہے ہی نہیں، تو اسی کا اسپائس آئے گا اور پکنے کے بعد یہ کم ہو جائے گا. اچھا جی، یہ اس طریقے سے یہ ایسے فلنگ. جگہ بنی ہے پوری. ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے. اچھا، یہ آپ نے پیاز اور جو لیمو رکھا ہے، لیمو اس میں ہم نے تھوڑا سا ایڈ کیا ہے، تقریباً 1 چائے کے چمچ کے برابر اس کا جوس، تو تھوڑا فلیور کے لیے. اور پیاز یہ ہے کہ ہم بھگار بنائیں گے دہی کے ساتھ، تو وہ مسالہ جو اس بنے کا گا نا، مطلب یہ تیکھی بھی ہوگی اور کھٹی بھی ہوگی. کھٹی بھی ہوگی. اور تیکھی کے ایک تو مسالے کی وجہ سے اور خود مرچ کا اپنا تیکھا پن. اپنا تیکھا پن. ہاں، اور خوشبو بھی. اصل میں کھٹائی اس میں اس لیے ڈالی جا رہی ہے کہ اس کے جو تیکھا پن ہے نا اس کو کم کرے گا یہ کھٹائی سے. ہاں، کھٹائی سے اس کا جو مرچ ہے نا، یعنی جو اس کا فلیور ہوتا ہے وہ کم ہو جائے گا تھوڑا، تو یہ کھانے کے قابل ہو جائے گی. اور زیادہ کھٹائی کھا لی تو پھر آپ کا گلا کھٹائی میں پڑ جائے گا. اچھا، یہ کھٹائی بھی دونوں جگہ استعمال ہوتا ہے. جی. کوئی مسئلے میں رکاوٹ آ جائے تو تو بھی کھٹائی. اور ایسا کھانا کھایا کہ جس کے بعد ایک آنکھ بند ہو جائے تو وہ یہ بھی کھٹائی. یہ بھی کھٹائی. مفتی صاحب، یہ کون سا لفظ ہے کھٹائی؟ یہ جو آج کل سیاسی طور پہ چل رہا ہے نا، آپ کی ڈش اس سے بڑی مماثلت رکھتی ہے آج. معاملے بھی کھٹائی میں پڑ رہے ہیں اور مرچ مسالے بھی بڑے زبردست قسم کے لگ رہے ہیں، اور بیچ میں سے چیرا بھی جا رہا ہے. جی، بہت کچھ ہو رہا ہے. پھر اندر بھرا بھی جا رہا ہے. بھرا جا رہا ہے، اور جو بھرا ہے وہ نکالا بھی نہیں جا رہا. پھر دعا بھی نکلے گا. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ساری چیزیں. ہاں جی. تو اس سیاسی جی جی نان کھتائی وہ کھتائی ہوتی ہے. کھتائی ہوتی ہے. اچھا جی، عبادت کے موضوع پہ مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے، یہ ہمارے ثنا خاں بھی بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے بھی جو گھر بیٹھ کر سن رہے ہیں، یہ نعت شریف پڑھنا، حمد باری تعالیٰ پڑھنا، منقبتیں پڑھنا یا لکھنا، یعنی نعت، حمد، منقبت، قوالی کو بھی ہم سماع کو بھی شامل کر لیتے ہیں، یہ جتنے بھی فنون ہیں، نثری ہوں یا منظوم ہوں، یہ سب اس فیلڈ کو اختیار کر کے یہ سب کچھ کرنا، یہ بھی عبادت میں آتا ہے. دیکھیں، نعت اس کے معنی تعریف کے ہوتے ہیں، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے الفاظ، چاہے وہ نظم کی صورت میں ہو، چاہے نثر کی صورت میں ہو، یعنی منظوم آپ کہیے یا اس کو تحت اللفظ پڑھیے، مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف اور حضور کے فضائل و کمالات کا ذکر کیا جائے. تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑی عبادت اور کیا ہوگی. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کے محبوب کی ثنا و توصیف کی جائے. قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، نعت پڑھنا، نعت سننا، نعت لکھنا اور نعت کی محافل کا انعقاد کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن فی زمانہ جو ہماری محافل ہیں، میں یہ بات عرض کرنے میں حق بجانب ہوں کہ 90% سے زیادہ اصلاح کی حاجت ہے ان محافل کو، پڑھنے والوں کو بھی، لکھنے والوں کو بھی، اور جہاں محافل ہو رہی ہیں ان کو بھی. تو بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو اس کے ادب کے منافی ہوتی چلی جا رہی ہیں. ظاہر ہے کہ جب آپ یعنی مثال کے طور پر میں اگر آپ سے بات کروں تو میں کیا آپ سے یوں بات کروں، آپ کا نام شبیر ہے، آپ کے والد کا ابو طالب ہے، آپ یہاں کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ یوں کرتے ہیں، آپ یوں کرتے ہیں، آپ یہاں رہتے ہیں، آپ وہ رہتے ہیں، تو میں خیال میں آپ سے بات نہیں کر رہا. پھر میں آپ کے سامنے جو بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ پھر سب الفاظ میرے جا رہے ہیں، نہ میں نے آپ کی تعظیم کی، نہ آپ کا ادب کیا، نہ آپ کے منصب کا خیال کیا، ایسے میں بولتا چلا گیا. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب حضور کی تعریف کر رہے ہیں تو مقصود پھر ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ہونی چاہیے. بزرگوں کے کلام جو ہے ان کی تعریف کرنا، ظاہر ہے کہ یہ تصوف کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، اولیاء کرام کی مناقب پڑھنا، اور ظاہر ہے کہ دل میں اس سے اثر بھی ہوتا ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اگر آپ عشق رسول کی شمع اپنے دل میں فروزہ کرنا چاہتے ہیں، مزید بڑھانا چاہتے ہیں، تو خوش الہان ثنا خانوں سے حضور کی نعتیں سنیں. لیکن میں نے وہی عرض کیا کہ اس میں ادب و احترام کے تقاضے جتنے زیادہ ہوں گے
اور عبادت کا ارادہ بھی ہوگا اس میں، ہاں۔ حضور کی تعریف و توصیف کا ارادہ بھی ہوگا، مقصود اللہ اس کے رسول کی رضا ہوگی، تو یقیناً یہ باعث اجر و ثواب بھی ہوگا، اور انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کرنے والا دنیا و آخرت میں سرخرو بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہاں وہی والی بات ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ نیت کا بڑا عمل دخل اس کے اندر ہے۔ اگر یہ شعر حاجی صاحب کے لیے، وہ شعر نمازی صاحب کے لیے، وہ شعر نیازی صاحب کے لیے، وہ شعر غازی صاحب کے لیے، وہ شعر ماشاءاللہ ارے صوفی صاحب آپ کے لیے، تو میرے خیال میں پھر یہ حضور کی ثناخوانی نہیں ہو رہی، پھر یہ لوگوں کے سامنے واہ واہ کا ایک عنصر ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور علماء ظاہر ہے کہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ میں اپنے پیارے پیارے شناخہ حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر علماء آپ کو کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو آپ نصیحت کے طور پہ لیجئے۔ دیکھیے باپ ہوتا ہے نا تو وہ سخت بات بھی کہتا ہے، صحیح، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب غلطی ہو رہی ہوگی تو ایک باپ کا کام ہے کہ وہ ڈانٹے بھی۔ زجر و توبیخ یہ بھی اسلام کا پورا حسن ہے۔ تو اگر کوئی بڑا، کوئی عالم اگر سختی سے بھی آپ کو سمجھا رہا ہے، کیونکہ پیار سے سمجھ میں آپ کو نہیں آ رہا، اگر سختی سے وہ سمجھا رہا ہے تو آپ یہ قبول کیجئے اس بات کو کہ کہیں نہ کہیں آپ کی غلطی ہے، جو اصلاح طلب ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی اصلاح ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت خوب۔ تو مرچ مسالہ لگ رہا ہے، پک رہا ہے، بن رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے اور محسوس بھی ہو رہا ہے۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید۔ مزیدار سحری میں مرچ مسالہ تیار ہو رہا ہے۔ عالم ٹائم میں عبادت یا عبادات کی اہمیت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ شکریہ ادا کرتے ہیں ہم جے ڈاٹ کا جو روزانہ بھیجتے ہیں ہمارے لیے ملبوسات، تو آپ بھی جے ڈاٹ کی ملبوسات کو استعمال کیجئے۔ ساتھ ہی شکریہ ادا کرتے ہیں ہم پیزا پوائنٹ کا، اور روزانہ یہ فری پیزا کا واؤچر بھیجتے ہیں ہمارے لیے۔ پیزا پوائنٹ کا شکریہ جو ہم اپنے مہمانوں کو دیتے ہیں۔ تو جے ڈاٹ اور پیزا پوائنٹ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی، مرچ کہاں پہنچی، مسالہ کہاں پہنچا، اور دونوں مل کے کہاں پہنچے؟ مسالہ بنانے کے بعد ہم نے اس کی فلنگ کر دی ہے مرچوں کی، ٹھیک ہے جی، جیسا بتایا تھا میں نے۔ اب اس کو فرائی کریں گے ہلکی آنچ پہ اور کور کے ساتھ، چلے، کیونکہ یہ جو ہے اس میں پانی ہے اور جو ہری مرچیں ہیں یہ اڑتی ہیں۔ اچھا، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب اس کو فرائی کریں تو ڈھکن ضرور رکھیں، جو بھی چیز ہم کر رہے تو پہلے کیا پیاز ڈالیں گے اس میں؟ ہیں۔ نہیں، یہ ایسے ہی فرائی ہوں، اچھا، ایسے ہی ایسے ہی فرائی ہوں۔ آئل ہو گیا گرم، آئل ہو گیا گرم، تھوڑا سا ہو جائے، تیل لینے جائے، تیل لگانے جائے، یا تیل ڈالنے جائے، یا تیل میں ڈالنے جائے؟ تیل میں ڈالا جائے۔ واہ واہ، کتنا گرم ہونا چاہیے؟ بس درمیانی آنچ پہ ہو، ابال آئے؟ ہاں، بہت زیادہ تیز گرم نہ ہو۔ بہت زیادہ تیز گرم ہوگا تو جیسے ہی ہم مرچ ڈالیں گے وہ فوراً سے پھٹے گی، تو وہ ڈینجرس ہو سکتی ہے۔ صحیح، یہ ہلکا سا گرم ہونا شروع ہو گیا، ہم اس میں رکھتے ہیں، اس کو فرائی کریں گے، اور اس کے بعد مسالہ اس کے بعد بنے گا۔ تو ایک کڑھائی میں کتنی مرچ سمو جاتی ہیں کہ ساری ڈال دیں؟ یہ کہ دو پارٹ میں کریں؟ دو پارٹ میں بھی کر سکتے ہیں، ویسے آ جائیں گی ایک دفعہ۔ اچھا، ہاں، کیونکہ یہ پکنے کے بعد تھوڑی نرم ہو جائیں گی، تو ایک دفعہ میں فرائی ہو جائیں گی یہ ساری۔ کیا سجا کے رکھا ہے آپ نے بھائی؟ تھوڑی سی رکھ لیتے ہیں، چلیں سیکنڈ میں کر لیتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم روزانہ اللہ کے ایک نیک بندے کا تذکرہ کرتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے اللہ کے ولی۔ جھوم اٹھا نعت پڑھے رو دیا لپٹا چوما۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کا اسم گرامی مالک ہے، اور آپ کے والد بزرگوار کا نام انس تھا۔ آپ دینی علوم کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ جنون کی حد تک حصول علم کا شوق رکھتے تھے، اس میں مستغرق رہتے تھے۔ آپ شریعت و طریقت کے پیشوا ہیں، رہنما ہیں۔ آپ تقوی و پرہیزگاری میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ آپ عالم با عمل تھے اور پاکیزہ خیالات کے حامل تھے۔ آپ کی بہت سی تصانیف ہیں، اور ان تصانیف میں موطا، جسے ہم کہتے ہیں موطا امام مالک، اس کو بہت بلند درجہ حاصل ہے۔ یہ کتاب مجموعہ احادیث ہے، اور آپ کے وقت میں مدینہ منورہ چونکہ علوم کا مرکز تھا، لہٰذا آپ کے زمانے میں ربیعہ رائی، ابن شہاب، محمد بن عجلان اور امام جعفر صادق جیسے بڑے بڑے جید علماء نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ اچھا جی، یہ جو موطا امام مالک ہے، اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے مصحف کہ
یہ 5000 احادیث کا مجموعہ ہے جو موطا امام مالک کے نام سے مشہور ہے۔ اس مجموعے کو شہر کے علماء کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس وقت جب امام مالک نے اسے لکھ لیا، تصنیف کر لیا، تو شہر کے سارے علماء کو بلایا گیا اور ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سب نے متفقہ طور پر اس مجموعے کو درست قرار دیا اور تسلیم کیا کہ یہ احادیث بالکل سچی اور درست ہیں۔ پھر بھی حضرت امام مالک مطمئن نہ ہوئے۔ آپ نے انہیں یہ کہہ کر پانی میں ڈال دیا، پورے مجموعے کو پانی میں ڈال دیا جو لکھا تھا کہ ان میں اگر کوئی حدیث درست نہیں ہوگی تو وہ پانی میں ڈوب جائے گی۔ اس مجموعے کا ایک ورق بھی بھیگا نہیں، بلکہ اسی طرح سے واپس باہر آ گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان احادیث کی صحت کا مکمل یقین کیسے ہوا۔ اچھا جی، ایک دن مدینہ منورہ کے باہر ایک شخص گھوڑے سے اترا، دراز قد، گورا رنگ، چہرے پہ نورانی داڑھی، مونچھیں تراشی ہوئی، صاف ستھرا بہترین سفید لباس، اور لباس سے بھینی بھینی خوشبو کے ہلکے ہلکے جھونکے لہروں کی صورت میں اٹھ رہے تھے۔ وہ گھوڑے سے اترا اور بڑے دھیمے لہجے میں اپنے ساتھی سے کہا کہ لگام تھام لو، اور کچھ باتیں کی۔ اس کی باتوں سے محبت کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ خود مدینے میں پیدل داخل ہوئے۔ وہ مدینے پاک کی گلیوں میں بڑے ادب سے گزر رہا تھا۔ راستے میں ایک شخص نے دیکھا تو احتراماً ایک طرف کھڑا ہو گیا اور پوچھا، آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہمیشہ پیدل ہی چلتے ہیں؟ سواری پیچھے پیچھے کوئی ساتھی لیے چلا آ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ شاہ دو جہاں ہیں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ میں اس لیے گھوڑے سے اتر کر جاتا ہوں کہ شاید سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پیدل گزرے ہوں اور میں گھوڑے پر سوار ہو کر گزروں تو یہ بہت بڑی گستاخی ہوگی۔ یہ امام مالک تھے جن کے دینی علوم کی شہرت آج تک دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہے۔ تمام مورخ اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی ولادت 93 ہجری میں ہوئی۔ امام مالک کا مسلک زیادہ تر مغربی ممالک میں مسلمانوں میں رائج ہے، خاص طور پر اندلس میں آپ کے پیروکار زیادہ ہیں۔ یہی امام مالک کی تبلیغ کا بطور خاص مرکز رہا ہے۔ آخری وقت میں آپ بیمار ہوئے تو دور دور سے لوگ دیدار کے لیے آئے اور عیادت کے لیے بھی آئے۔ آخری وقت میں 130 علماء آپ کے پاس تھے۔ انہوں نے آپ سے باطن کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا، اس وقت میں اللہ کے ولیوں کی محفل میں بیٹھا ہوں اور یہ تمام اولیاء عالم ہیں۔ آخر آپ نے سن ہجری کے لحاظ سے 86 سال کی عمر میں ربیع الاول شریف کے مہینے میں بمطابق 795 عیسوی میں وفات پائی۔ ہجری سن 179 179 آپ کی تاریخ وفات میں تھوڑا سا اختلاف ہے، جو کہ 9، 11 یا 14 ربیع الاول بتائی جاتی ہے۔ مفتی اسحاق صاحب آپ کچھ کلام کریں، مفتی غلام دستگیر صاحب، علامہ مدنی رضا صاحب، کیونکہ امام مالک 4 جو ہمارے پلرز ہیں اس میں سے ایک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان یہ ہے کہ آپ کا حوالہ جہاں ایک فقہ مالکی کے اعتبار سے ہے، جہاں آپ کا حوالہ احادیث کے اعتبار سے، وہیں عشق رسول آپ کا بہت بلند مقام پر ہے۔ یعنی مدینہ منورہ میں جب تک آپ تشریف فرما رہے، کہا جاتا ہے کہ پیدل تو چلتے تھے لیکن آپ اپنے پاؤں میں چپل بھی نہیں پہنتے تھے، یہ آپ کا معاملہ ہو۔ اور دوسری بات عشق رسول کے حوالے سے یہ آپ کی کہ آپ نے عمر بھر میں ایک ہی حج کیا۔ جب لوگ مدینہ منورہ سے حج کے لیے چلے جاتے تھے، آپ پھر بھی مدینہ میں رہتے تھے اور کہتے تھے میں اس جگہ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے میں باہر نکلوں تو میرا انتقال ہو جائے، تو چاہتا ہوں کہ میری عمر کا آخری وقت یہاں پر گزرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو آپ اس انداز سے بیٹھتے تھے کہ ساری جو جسم کی گندگی ہے وہ باہر گرے، مدینہ منورہ کے اندر کوئی بھی آپ کے جسم کی چیزیں اندر نہ گرے۔ تو یہ مدینہ منورہ کا ادب و احترام آپ کا تھا۔ اور حدیث کے حوالے سے یہ بڑی اہم بات جو ہے وہ آپ نے ذکر فرمائی ان حدیث کے حوالے سے۔ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ حدیث شریف بیان کیا کرتے تھے تو اس کا پورا اہتمام ہوتا تھا۔ آج تو ہمارے چلتے پھرتے لوگ حدیث بیان کر دیتے، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ باقاعدہ باوضو ہوتے تھے اور پھر ادب و احترام کے ساتھ جو مسرت تھی وہاں پر آ کر حدیث بیان کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں آپ سے حدیث سننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی یہ وقت نہیں ہے حدیث سنانے کا اور ابھی یہ اہتمام نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے آپ سے حدیث سننی ہے، اتنی دور سے سفر کر کے میں حدیث سنوں گا آپ سے۔ تو آپ نے اس کو تھوڑا سا ڈانٹا اسے کہا نہیں میں سنوں گا، یہاں تک کہ آپ جلال میں کہا حضور کی حدیث میں ایسے سنا دوں۔ تو یہاں تک پوزیشن ہوئی کہ وہ آپ سے اصرار کرتا رہا۔ اچانک آپ پہ رقت طاری ہوئی اور آپ اندر تشریف لے گئے اور آپ غسل کر کے اور باوضو ہو کر عطر لگا کے تیار ہو کے تشریف لائے، مسجد پہ بیٹھے۔ اس سے کہا کہ اب بتاؤ میں کتنی حدیثیں سناؤں؟ اس نے کہا میں ایک حدیث سننے کے لیے اتنی دور سے سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں،
آپ نے اس ایک مقام پر اسے 60 حدیثیں بیان کی. واہ. یعنی آج چلیں ہم کتاب کھول کے 60 حدیثیں بیان کر دیں, اس وقت اس دور کے اندر 60 حدیثوں کو بیان کرنے اس طرح سے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم اور فن کے اعتبار کے ساتھ ساتھ جو عشق رسول کی نعمت عطا کی تھی, اس نے آپ کو باقی ائمہ کے درمیان یہ ایک بلند مقام عطا فرما دیا. واہ واہ واہ. چلیں جی, مزیدار سحری میں مرچ مسالہ کلر چینج ہو گیا, جی ہریالی مرچ براؤن کی طرف جا رہی ہے. براؤن کی طرف جا رہی ہے. دیکھیں بھائی, جو ہوتی جا رہی ہیں ہم نکالنا شروع کر رہے ہیں. یہ فرائی ہو گئی ہیں, یہ پک گئی. اس کی اسمیل میں ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ تیکھی ہوگی تھوڑی, کیونکہ بیج ہم نے نہیں نکالے نا. اچھا جی, حضرت امام مالک کے بارے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آپ سے فیض پایا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسمان سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. ہاں جی, مزیدار سحری میں مرچ مسالہ, مرچ تیار ہو گئی, اب مسالہ اب لگے گا. مسالہ اب لگے گا. دیکھو یہ میں جھولے بھی دے رہا ہوں اس کو. اچھا, پہلے جب اس طرح سے ہوتا تھا پیچھے میوزک بجتا تھا, ٹیوں ٹیوں. چلیں جی, مسالہ ڈالیں. مسالہ بناتے ہیں اس کا. یہ آپ نے اسی مسالے کے اندر, اسی مسالے والا جو آئل ہے نا, اس میں ہی میں نے پیاز ڈال دیے. اس کو لال کریں گے, اور اس میں جو مسالے ہم نے ڈالے تھے وہ تو اس میں آلریڈی ہیں. تھوڑی سی ہلدی ایڈ کریں گے اور نمک اور دہی. چلیں گریوی سے یہ بن جائے گی مسالہ, وہ پھر ہم اس کے اوپر ڈالیں. تب تک ہم چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم کچھ سیکھنے کی, غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ سارا دن ہم ہوتے ہیں کام میں, تو وقت نہیں ملتا کہ کوئی کام کی بات بھی سیکھیں. تو سیگمنٹ کا نام ہے کام کی بات. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. دوسروں کی یا دو لوگوں کی لڑائی سے خوش نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں معاشرے میں بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ اگر دو دوستوں میں لڑائی ہو جائے, یا دو پیار کرنے والے دوستوں میں ایک عرصے تک دوستی ہو, پھر وہ نفرت میں بدل رہی ہو, یا کوئی غلط فہمی ہو جائے, دو خاندانوں میں ہو جائے, دو بہنوں میں ہو جائے, تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی صلح کرانی چاہیے. زیادہ تر یہ کہتے ہیں اور لڑیں اور مریں, نوچیں ایک دوسرے کو, اور چوک پہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیں, تماشا بنیں. پتہ نہیں کیوں ایسا چاہتے ہیں. تو کام کی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم بھی ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں کسی وجہ سے لڑ جائیں تو صلح کراؤ. جتنا معاشرے کو محبت بھرا معاشرہ بنائیں گے, اتنا معاشرہ پھلے گا, پھولے گا, اور یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہے. دوسرا یہ کہ جب آپ دو کی لڑائی میں مزے لے رہے ہوتے ہیں, تو کل یہ لڑائی آپ کی بھی کسی سے ہو سکتی ہے, پھر وہ مزے لے گا. اور خواتین میں تو ایسا ہے کہ اللہ کی پناہ کہ بہت ہی زیادہ ہے یہ چیز. وہاں تو تصور ہی نہیں ہے, بلکہ شاید میں مبالغہ ہی کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے صحیح بھی ہوں, کہتے ہوئے احتیاط ہے کہ تلاش بھی کرتی ہیں اور ویٹ کرتی ہیں کہ یہ جو چنگاری ہے نا, یہ شعلہ اور آگ کب بنے. لڑ نہیں رہے, مزہ نہیں آ رہا, یہ لڑ کیوں نہیں رہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کام کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے, اپنے اطراف کے ماحول کو پرسکون رکھنے کے لیے, پوری گیدرنگ جو دوستوں کی ہے اس کو پرسکون رکھنے کے لیے, محلے کو امن و امان کا مرکز بنانے کے لیے, جس بلڈنگ عمارت میں آپ رہتے ہیں وہاں محبت و پیار کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی غلط فہمی کسی دو کے درمیان ہو جائے تو ابتدائی اسٹیج پر ہی اسے صلح کروا کے محبت میں کنورٹ کر دیا جائے. کیونکہ جب لڑائی بڑھے گی تو پہلے لڑائی دو کی ہوگی, پھر ہو سکتا ہے کہ 2 سے 10 ہو جائیں, اور پھر آہستہ آہستہ ایک بڑا گروپ بن جاتا ہے, 100 ادھر ہو جائیں گے, 100 ادھر ہو جائیں گے, اور پھر یہ صلح بہت مشکل ہو جاتی ہے جب متعلقین کی تعداد بڑھ جاتی ہے. کم متعلقین ہوتے تو محبت کروانے میں یا صلح کروانے میں آسانی ہوتی ہے. علامہ مدنی رضا صاحب بتائیے کس طرح سے یہ جذبہ بیدار ہو کہ اگر 2 بھائیوں میں یا 2 بہنوں میں جھگڑا ہو تو صلح کروا کر اس لڑائی کو مزید بڑھایا نہ جائے بلکہ ختم کر کے محبت قائم کی جائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جب اس طرح کے معاملات ہوں نا تو اس میں جذبہ اسی وقت بیدار ہو سکتا ہے کہ جب ہم اخروی جو فوائد ہیں اس کو سامنے رکھیں اور اس پر یقین رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یقیناً حاصل ہوگی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان معاشر میں دو مسلمانوں کو لایا جائے گا اور جو آپس میں ایک دوسرے پر ایک نے ظلم کیا ہوگا اور ایک جو ہے وہ مظلوم ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی مظلوم سے کہے گا کہ یہ تمہارا بھائی تمہارے سامنے کھڑا ہے، اب تمہیں جو کرنا ہے کرو اور جو اس سے بدلہ ہے. تو وہ مظلوم یہ کہے گا کہ یا اللہ تو اس کی جو نیکیاں ہیں وہ مجھے دے دے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کے اعمال میں تو کوئی نیکی نہیں، تو فرمائے گا پھر تو میرے گناہ اس کے سر پر ڈال دے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حدیث بیان کی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور پھر سرکار نے فرمایا کہ اس دن سے ڈرو، وہ دن بڑا سخت ہوگا. اور پھر آگے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم سے یہ کہے، مظلوم کو جو ہے وہ جنت کے باغات اور محلات دکھائے گا اور پھر اس سے یہ فرمائے گا کہ دیکھ تیرے سامنے کیا ہے اور تجھے اگر یہ چاہیے تو اس کی قیمت تو ادا کر سکتا ہے. وہ مظلوم شخص وہ چیزیں دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اگر اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے گا تو یہ اس کی قیمت ہے. تو اس پر اب پھر جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرے گا اور پھر اللہ حکم فرمائے گا اپنے مسلمان بھائی کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں چلا جا. اور آخر میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اب دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرواؤ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ دو مسلمانوں میں صلح کروائے گا. تو آپ ذرا غور کریں کہ صلح کروانا کتنا زبردست عمل ہے اور اس سے باہم جو اتحاد اتفاق ہے وہ ضرور پیدا ہوتا ہے جیسے آپ نے ذکر کیا. تو ہمیں لڑائیوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے صلح کی طرف آنا چاہیے. ہاں جی، مسالے کے اوپر دہی چلی گئی ہے. مسالے کے اوپر دہی چلی گئی، دیکھیں آپ. تھوڑی سی ہلدی ہم نے اس میں ایڈ کی تھی، باقی وہی مسالے جو ہم نے لگائے تھے وہی تھوڑے سے اس میں ڈال دیے. واہ واہ. اب یہ دہی جب بھن جائے گا گریوی تیار ہو جائے گی، مسالہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا. اچھا جی، مفتی غلام دستگیر صاحب کیا کہیں گے؟ دو کی لڑائی سے خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ کام کی بات ہے. دیکھ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بھی تعلق بنے گا نا وہاں اتفاق بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی، لڑائیاں بھی ہوگی. لیکن اب دوسرے کو چاہیے کہ وہ جب لڑائی ہو، خصوصاً جتنا میاں بیوی کی لڑائی نقصان دے سکتی ہے معاشرے کو، خاندان کو، شاید کسی اور کی لڑائی نقصان نہیں دے سکتی. اور ہم دیکھ رہے ہیں اس معاشرے میں کہ جہاں میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہوئی، اور جیسا آپ نے خواتین کا ذکر کیا، میں کہوں گا بعض مرد بھی کم نہیں ہوتے ادھر کی ادھر لگانا. حالانکہ قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا گیا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کرنے میں بھلائی ہے. تو لہٰذا یہ جب بھی میاں بیوی کی لڑائی ہو تو لہٰذا جو بڑے ہیں گھر کے بڑے ہیں وہ صلح کروائے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب میاں بیوی کے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے اور اختلاف ہو جائے، اللہ فرماتا ہے حکم من اہلی و حکم من اہلیہا، ایک منصف، ایک جج، ایک فیصلہ کرنے والا مرد کی طرف سے ہو اور ایک عورت کی طرف سے. اور فرمایا یہ دونوں کیا کریں، ان یریدا اصلاحا، دونوں اصلاح کی کوشش کریں، صلح کروانے کی کوشش کریں. اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا وعدہ، یوفق اللہ بینہما، اللہ دونوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے. بہت خوب، ماشاءاللہ. ہاں بھائی ہو گیا ریڈی. مرچ کے اوپر جا رہا ہے مسالہ. جی دیکھیے ذرا غور فرمائیے، مسالے کی مرچ کے ساتھ صلح ہو رہی ہے، یہ دیکھیں. اور اس صلح سے خوش ہونا چاہیے ہمیں. ہاں، اس سے ہمیں خوش ہونا چاہیے. مرچ مسالہ نہیں لگانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں مرچ مسالہ بنا کے دلوں کو جوڑنا چاہیے. کیسے جوڑتے ہیں مرچ مسالہ بنا کے؟ ایسے دو لڑنے والوں کو بٹھائیں اور یہ کھلائیں. مرچیں لگیں گی تو میرے خیال میں بھول جائیں گے کہ کیا لڑ رہی تھی اور کیا تھا. چلا اب یہ دو لوگ اس وقت لڑ رہے ہیں، ریسیپی بتائیں کیسے بنے گی یہ. اچھا جی، ریسیپی دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. مرچیں جو لیے ہیں ہم نے، اس کے اندر جو ہم نے فلنگ کی ہے اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے زیرہ، دھنیا اور رائی کا پاؤڈر اور سونف کا پاؤڈر. ایکول کوانٹٹی میں لے کے اس کا پیسٹ بنایا، اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا لیمو ڈالا ہے. اور فلنگ کرنے کے بعد اس کو ہم نے فرائی کیا ہے، تیل میں فرائی کر کے نکال لیا. جو تیل بچ گیا تھا اس کے اندر ہم نے پیاز ڈالی، تھوڑا سا یہی چاروں مسالے ڈالے، ہلدی ڈالی، دہی ڈالا اور گریوی بنائی، مسالہ بنا کے اس کے اوپر ہم نے پٹ کر دیا. اچھا، کھاتے کس سے اس کو؟ روٹی سے، روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، چپاتی زیادہ بہتر؟ چپاتی سے بھی کھا سکتے ہیں، یا کوئی رائس بنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ بھی ایڈ کر کے کھا سکتے ہیں. اچھا، یہ خود ایک ڈش ہے یا کسی ڈش کے ساتھ یہ سائیڈ ڈش ہے؟
دونوں طریقے سے، خود بھی ایک ڈش ہے مکمل، کیونکہ اس میں گریوی ہے تو یہ کھائی جا سکتی ہے روٹی سے یا نان سے، اور جیسے کوئی بریانی بنی ہوئی ہے یا دال چاول بنے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اس کو ہم ایڈ کر کے کھا سکتے ہیں، جیسے اچار کھاتے ہیں اس طریقے سے۔ اچھا ویسے اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، کوسٹلی بھی نہیں ہے؟ نہیں، سستی ہے، اتنی مہنگی نہیں مرچ کا کیا ریٹ ہے آج کل؟ یہ مرچ کا ریٹ ہے تقریباً 80 روپے کلو؟ ہاں ایسے ہی ہے، نہیں زیادہ ہے، 140 140 روپے، 160 روپے کلو، 100 روپے کی آدھا کلو لیے میں نے آج یہ والی مرچ۔ اچھا تو 200 روپے کلو؟ 200 روپے کلو ہے۔ گھر میں بڑے ہی جو نا وہ خدمت کرتے ہیں، ہر چیز مرچیاں کا ریٹ پتہ لگاتے بھی ہیں نا یہ؟ نہیں، ہر چیز کا ریٹ پتہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، جب بھی ریٹ کی بات ہوتی ہے حضرت نہیں، پتہ ہونا چاہیے، اچھی پتہ ہونا چاہیے دائرہ۔ آٹے دال کا بھاؤ نہیں پتا ہوگا تو بات انسان کنٹرول کرتا ہے کہ گھر میں کیا بن رہا ہے کیا نہیں بن رہا۔ جی بالکل ایسے ہی، آمدن کے مطابق بندہ اخراجات کو اپنے مینیج کرے، زیادہ بہتر ہے وہ۔ اچھا پھر جب سے مرد آئے ہیں نا اس فیلڈ میں، شیف بنے ہیں میڈیا پہ، ٹی وی پر، ویسے 5 اسٹار ہوٹلوں میں تو ہمیشہ مرد ہی ہوتے تھے، لیکن اب جب ٹیلی ویژن وغیرہ پہ خواتین کے ساتھ ساتھ مرد جب ابھر کے آئے اور اچھی اچھی ڈشیں بنانا شروع کی تو پھر ان کو بھی آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل گیا، بالکل دیکھنے والوں کو بھی شوق ہوا کہ بھائی پوچھوں جا کے، کیونکہ ریسیپی آپ دیتے ہیں نا تو لکھتے بھی ہیں مرد، میرا دل چاہ رہا ہے آج میں یہ چیز بناؤں ٹرکش ڈش، تو وہ خود سبزی والے کی دکان پہ جا کے کہتا ہے یہ دے دو یہ دے دو، لسٹ بنی ہوتی ہے تو اس سے بھاؤ بھی پتہ چلتا ہے۔ آٹے دال کا بھاؤ مردوں ہی کو پتہ ہوتا تھا، عورتوں کا ہی پتہ نہیں ہوا، انہوں نے پتہ ہوتا ہے۔ ہاں، ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ ویلکم بیک، نور رحمان عشق رمضان نشریات آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے، وسیف سے براہ راست، اور اس وقت نیوز 1 پہ بھی براہ راست۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لک ذکرک۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ جی بلال بھائی۔ نور حق جلوہ نما تھا، نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان میں چھپا تھا، شکل انسان میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا۔ بارہا جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے بارہا جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے مرانی بھی کہا تھا، مجھے معلوم نہ تھا مرانی بھی کہا تھا، مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا، جس نے امت کے لیے روکے گزاری راتیں، جس نے امت کے لیے روکے گزاری راتیں، وہی محبوب خدا تھا، مجھے معلوم نہ تھا وہی محبوب خدا تھا، مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا،
चांद इशारे से फटा हुक्म से सूरज लौटा चांद इशारे से फटा हुक्म से सूरज लौटा मज़हरे ज़ाते खुदा था मुझे मालूम न था मज़हरे ज़ाते खुदा था मुझे मालूम न था नूरे हक जलवानुमा था देखा जब कब्र में उस पर्दा नशी को तो खुला देखा जब कब्र में उस पर्दा नशी को तो खुला क़ल्बे सालिक में छुपा था मुझे मालूम न था क़ल्बे सालिक में छुपा था मुझे मालूम न था नूरे हक जलवा नुमा था मुझे मालूम न था क्या बात है जी मुफ्ती इसाक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत प्यारा कलाम और जो इसमें ये अल्फाज बांधे गए कि मुझे मालूम न था, यानी पहले तमाम हुजूर के औसाफ का, हुजूर के मुआज़ात का, हुजूर के फ़ज़ाइल का ज़िक्र किया और फिर कहा कि वो ऐसी हस्ती मुझे तो मालूम ही नहीं था। तो यूँ चलता हुआ सारा सिलसिला गया मुआज़ात वगैरह का। वाह वाह। इसमें ख़ास तौर पे आप ये बात देखिए कि चाँद और सूरज की बात की गई है, यानी उस वक्त के कुफ़ार ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने यही बात रखी थी कि खुदा न खास्ता यानी ये जो है वो माअज़ल्लाह साहिर हैं, जादूगर हैं, जो कुरान में बयान हुए उनके अल्फाज कुफ़ार व मुशरिकीन के। उन्होंने आपस में जमा होकर यह तय किया था कि भाई ज़मीन पर तो जादू चल जाएगा, आसमान पर तो नहीं चलेगा। इनसे चाँद के बारे में या आसमान के बारे में कोई मौजज़े की बात करें इनसे। जब वो बात की तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, चाँद दो टुकड़े हो गया। तो ये बात यहाँ बयान की जा रही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की अता से ऐसे महबूब खुदा हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआ करें तो सूरज पलट आए, हुज़ूर इशारा करें तो चाँद दो टुकड़े हो जाए। और फिर दूसरी बात जो एक पहले यानी जो आपने पहला पढ़ा था शेर, उसके अंदर ये बात की थी कि अना बशर, हुज़ूर ने खुद फरमाया, लेकिन मर रानी भी कहा। तो एक को ना पकड़ो भाई, दूसरी तरफ भी देखो, मर रानी फ़क़द रअल हक़, कि जिसे मुझे देखा उसने हक़ को देखा और मेरे मिसल कौन हो सकता है। तो यूँ मतलब इन दोनों तीनों चीज़ों को देखा। और फिर जो मक्ता बड़ा कमाल है इसका कि यानी वो दिल सालिक में मौजूद था, कब्र में देखा जब, हालांकि अभी इंतकाल नहीं हुआ, अभी दुनिया से गए नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि मुफ्ती अबीदार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुफस्सिर कुरान, हकीम उम्मत, हदीस पे उनका काम, कुरान पे उनका काम, तफसीर पे उनका काम, इतनी बड़ी हस्ती है वो। और उन्होंने जब इस कलाम को लिखा है तो वो एक तस्वुर वहाँ कायम किया कि जितना हसीन कोई शख्स हो सकता है, जितने फ़ज़ाइल व कमालात का शख्स अल्लाह की कायनात में कोई हो सकता है, वो एक तस्वुर किया, उसे दिल में जगह दी और जब कब्र में देखा तो वही हंसी तशरीफ फरमा है। तो कहा कि वो जलवा जो है वो दिल में जलवा फरमा, क़ल्बे सालिक में छुपा था मगर मुझे मालूम न था। क्या बात है। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और कराची, लाहौर, हर जगह सहरी हो रही है, तो हम भी यहाँ पर सहरी कर रहे हैं। और सहरी के दौरान एक सेगमेंट होता है जिसमें शरई मसाइल और उनका हल बयान करते हैं मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब। आज लिबास के अहकामात या लिबास से मुतालिक जो अहकामात है उस पर गुफ्तगू करेंगे। सेगमेंट का नाम है बहार शरीयत। होठ भी नक्शे कदम बन गए, इतना चूमा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ لباس انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ جس طرح شریعت مطہرہ نے ہمیں دیگر معاملات میں احکامات اور مسائل عطا فرمائے ہیں، اسی طریقے سے لباس کے متعلق بھی شریعت مطہرہ کی طرف سے نہایت ہی اہم احکامات بیان فرمائے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے بنی آدم خذوا زینتکم، تم زینت اختیار کرو مسجدوں میں داخلے کے لیے، اور کھاؤ پیو ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، ان اللہ لا يحب المسرفین، اور جو اسراف کرنے والے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری شرمگاہ چھپانے کے لیے تمہیں لباس عطا فرمایا، اور سب سے بہتر لباس جو ہے وہ کیا ہے؟ ولباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہے۔ یعنی ایک وہ لباس ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ستر چھپانے کے لیے عطا فرمایا، دوسرا لباس وہ ہے جو ہم زینت کے لیے اختیار کرتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ تو ظاہری لباس ہے، لیکن اصل جو لباس ہے جو نظر نہیں آتا وہ تقوی کا لباس ہے، کہ انسان اپنے ہر معاملے کے اندر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق مرد کو مردانہ لباس پہننا چاہیے اور عورت کو زنانہ لباس پہننا چاہیے۔ حضور نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو زنانہ لباس پہنے اور ان عورتوں پہ جو مردانہ لباس پہنے، یعنی ایسے لباس جو مردوں کے لیے متعین کر دیے گئے، یعنی عورتیں پہنتی ہی نہیں ہیں، تو لہذا ایسا لباس اگر عورتیں پہنیں گی تو وہ گناہگار ہوں گی اور لعنت کے مستحق قرار پائیں گی، اور ایسے لباس کی جو عورتوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے اب اگر وہ مرد استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ شریعت مطہرہ کی طرف سے پھر ان پر بھی لعنت حدیث شریف میں بیان فرمائی گئی ہے۔ اس طریقے سے لباس کے اندر جس طریقے سے ہمارے پہننے کے لیے کپڑے وغیرہ ہیں، اسی طریقے سے شوز وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، چپل وغیرہ پہننا، تو مرد مردانہ چپل استعمال کرے گا، عورت زنانہ چپل استعمال کرے گی۔ چھوٹے بچوں کے لیے بھی یہ احتیاط ہونی چاہیے کہ بعض اوقات اس میں احتیاط نہیں کی جاتی کہ وہ بچوں کے، یعنی ہم عمر بچے 3-4 سال کے، تو کپڑے ایک دوسرے کے پہنا دیے جاتے ہیں، تو اس میں بھی یہ احتیاط ضرور ہونی چاہیے کہ ایسے کپڑے کے جو بچیوں کے لیے مخصوص ہیں وہ بچوں کو نہ پہنائے جائیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اس حوالے سے یہ بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ لباس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ حدیث شریف میں جو بیان فرمایا گیا کہ لباس ستر کو چھپانے کے لیے ہے، تو لہذا جب ستر کو چھپانے کے لباس ہے تو پھر لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے جسم کے اعضاء اس طرح ظاہر نہ ہو کہ ان کی رنگت چھلکتی ہو، تو پھر اس طرح کا لباس پہننے والا گویا کہ پھر لباس پہننے والا نہیں ہے۔ اور یہیں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً شرمیلا بنایا ہے، اور وہ اپنی ستر کی شرم کی جگہوں کو ظاہر نہیں کرتا۔ آج اگر یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی مطلب کچھ بھی ہو، کوئی لباس پہنے نہ پہنے، جس طرح کا پہنے، تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں مناسب نہیں ہوتی، کیونکہ بظاہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو تخلیق فرمایا تو اس میں شرم و حیا بہرحال موجود ہوتی ہے، اور اس شرم و حیا کا تقاضا یہ کہ اپنے لباس کا انتخاب ایسا کیا جائے کہ جو ستر کو چھپانے والا بھی ہو، اور اگر زیب و زینت کے حوالے سے اختیار کیا جاتا ہے تو اس میں ایک قید لگا دی گئی کہ اچھا لباس آپ پہنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا لباس کی جس میں دینی یا دنیاوی کوئی منفعت اور نفع وغیرہ موجود نہ ہو، تو جب اگر اس طرح کا کوئی لباس پہنے گا تو ظاہر ہے کہ اسراف کرے گا، اور اسراف کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ لباس کے حوالے سے ایک اور بات یہ کہ خاص طور پہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی کہ عند کل مسجد، یعنی زینت اختیار کرنی مسجدوں میں، تو جب جیسے آج جمعہ کے دن آ گیا ہے تو خاص طور پہ نماز پڑھنے کے لیے جائیں، نماز جمعہ کے لیے جو مرد حضرات جاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو جمعہ کی نماز کے لیے اور عام نمازوں کے لیے باقاعدہ اہتمام ہونا چاہیے۔ ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں دعوت پر، ہم کسی کے یہاں تقریب میں جاتے ہیں تو لباس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ کے گھر جا رہے ہیں، عبادت کے لیے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو لہذا اس اعتبار سے پھر ہمیں لباس کا بہتر اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ اچھے لباس کے ساتھ جب بندہ جاتا ہے تو اس کا عبادت میں دل بھی لگتا ہے اور اچھے انداز سے وہ عبادت کر بھی سکتا ہے۔ آخری بات سمجھ لیجئے گا کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سفید لباس استعمال کرو اور اپنے مردوں کو اس میں کفن پہناؤ، تو لہذا افضل لباس جو وہ سفید لباس ہے۔ اگر سفید لباس کوئی پہنتا ہے سنت کی نیت سے تو انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف سفید لباس پہنے کوئی اور نہیں پہن سکتا۔ ایسا کوئی بھی لباس کہ جو ستر کو ڈھانپے اور اعضاء وغیرہ ظاہر نہ ہو تو وہ لباس بندہ استعمال کر سکتا ہے۔
خواتین کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ دوپٹہ وغیرہ پہنے تو اتنا باریک نہ ہو کہ جس سے سر کے بال جھلکتے ہوں، لیکن یہ تو میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، دوپٹے ہوتے کیا مطلب سوٹوں کے ساتھ دوپٹے ایک طرف ہوتے ہیں، تو ضروری ہے کہ خاص طور پہ جب نماز کا اہتمام کریں تو اس پر دوپٹہ یہ اس کافی انداز سے ہونا چاہیے کہ کان ہے، گردن وغیرہ یا جو ہے مطلب اعضاء ظاہر نہ ہو، تو اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرعی مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ڈگری سے آئے بلال بھائی۔ او کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ دیگار، یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو، تیرے سوا میری پکار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں
तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर किताबिशे अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर किताबिशे जाने जाने ईमान जाने लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में इंतहाई सैर का वक्त हुआ चाहता है। हम चलते हैं ब्रेक की जाने, वापस लौटेंगे तो रूहानी गुलदस्ता और सना खानी जारी रहेगी। जाने जाने ईमान साडा इश्क वे तू साडी जान वे तू साडा मालिक ते मुख्तार वे तू कुल नबियां दा। खुशामदीद। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारी परेशानियाँ, बीमारियाँ और मसाइल का रूहानी एतबार से हल बताते हैं हमारे मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब। सेगमेंट का नाम है रूहानी गुलदस्ता। सुबह तैबा में हुए बटता है बाड़ा नूर का। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो गुर्दों का एक बड़ा मसला है, गुर्दों के मसाइल बहुत हैं, उसकी बीमारियां बहुत हैं, तो आपके पास जब गुर्दों के मसाइल के एतबार से लोग आते हैं तो उसको किस तरह से आप रूहानी इलाज बताते हैं? जैसे गुर्दों का सूख जाना या क्रिएटिनिन लेवल का कम हो जाना या बढ़ जाना, डायलिसिस फिर होता है, तो इसमें पहले तरीका क्या बताते हैं और ये चीज़ें ना हो इसका वजीफ़ा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्दों के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? पहली वजह हम वजह जान लें। हमारी जो डॉक्टर्स हजरात से बात हुई है उन्होंने यही बताया कि चंद एक वजूहात है। जो इस वक्त रमज़ान शरीफ चल रहा है, एक तादाद है जो सॉफ्ट ड्रिंक पीती है, तो डॉक्टर्स ने कहा कि इफ्तार के वक्त ये वैसे ही नुकसानदेह है, डॉक्टर्स बताते हैं, लेकिन ज़ाहिर टीवी पे एड चलते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं, तो वो बड़े बड़े एक्टर्स भी रहे होते हैं और दिखाते हैं, तो वो लोग समझते हैं शायद कि बड़े फज़ैल और बरकत की बात है ये। तो वो बाज़ डॉक्टर्स ने कहा कि ये सीधी गुर्दे पर अटैक करती है। एक तो ये, दूसरा जो गुटखे खाते हैं, पान खाने वाले हैं, मैनपुरियाँ खाने वाले हैं, डॉक्टर्स ने कहा कि शायद सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो है ये इतना नुकसान नहीं देती जितना ये गुटखे, मैनपुरियाँ और बाज़ तो नौज़बिल्लाह कैंसर तक बात जा पहुँचती है। पर गुर्दे इससे तबाह हो जाते हैं। इसी तरह एक तादाद है जो पानी कम पीती है। चलिए अभी तो रमज़ान शरीफ है ना, वैसे पानी नहीं पिएंगे सारा दिन, तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ की एक लिमिट मुकर्रर की है। नींद भी आपको प्रॉपर चाहिए, खाना भी प्रॉपर होना चाहिए, आपका काम भी, किसी भी चीज़ की ज़ाती कमी उस चीज़ के अंदर बिगाड़ पैदा कर देगी। गुर्दे भी ज़ाहिर से जिस्म का एक हिस्सा है और ये भी बीमार हो जाते हैं। तो इसमें बाद वक़्त क्या होता है कि अच्छा फिर एक तादाद है इस वक्त जितने नाज़रीन सुन रहे हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि जब भी आपको कोई जिस्मानी मसला हो, रूहानी मसला हो, घरेलू मसला हो, जो उस फील्ड का माहिर हो उससे मशवरा करें। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि हम मशवरा उससे करते हैं जिसकी फील्ड ही नहीं होती है, और बाद वक्त वो उठ पटांग मशवरे दे रहे होते हैं। यानी एक तादाद है जो आपको ये कहते हुए नजर आएगी कि नहीं 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 कोई टेस्ट नहीं करवाने की ज़रूरत है, कुछ निकल आया तो हम वो टेंशन बढ़ेगी। अरे भाई कुछ निकल आया तो अल्लाह के हुक्म से आप इलाज करवा लेंगे उसका। जब मसला बिल्कुल बिखर जाता है और मसाइल का पहाड़ बन जाता है, फिर ख्याल आता है कि जनाब अब चलो पेशाब बंद हो रहा है, क्या वजह है, डॉक्टर के पास चलो। तो ये पहले ही गुर्दों में दर्द हो रहा था, भारीपन रहता है, शायद मुझे ये हो गया है, शायद मुझे वो हो गया है। बहरहाल अल्लाह ताला हम दुआ गो हैं कि जो मरीज़ हैं गुर्दे जिनके सूख गए, जिनके डायलिसिस हो रही है और जिनके क्रिएटिनिन बढ़े हुए हैं, अल्लाह पाक सबको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। लेकिन एक बात आपकी इजाज़त से मैं और करना चाहूँगा कि इस बात में मकाम शुक्र बहुत है। अच्छा, हज़रत जब डायलिसिस का मरहला आता है ना, आप उस मरीज़ की सूरत देखें, उससे पूछें वो कितना अज़ियत दे, और इस वक्त जो मरीज़ देख रहे होंगे ना, यकीन माने आंखों से आंसू जारी होंगे वाकई कि हम कैसे बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े खड़े होकर उल्टे हाथ से पानी पी लेते हैं,
اور وہ رب اتنا کریم ہے کہ خلاف سنت ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ رب پھر بھی ہمارے پانی کو جو ہے ہضم فرما دیتا ہے، گردے کام کرتے ہیں. تو وہ تو اس بیچارے کو تو پانی کا ڈھکن بھی ایک پینا ہے نا، تو اس کو ڈاکٹر کے مشورے سے پینا ہے. یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ پانی پی لیا اور پانی ہضم ہو کر جو ہے بولو براز کے راستے سے نکل گیا. کتنی اللہ کی نعمت ہے. بہرحال میں وظیفہ عرض کیے دیتا ہوں. اس کے دو طریقے صوفیہ نے بیان کیے ہیں کہ، اور قبلہ آپ نے خود دیکھا، میں انشاءاللہ آگے چل کر عرض کرتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا اس وظائف کے کمال دیکھے ہیں. اس کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جو چینی کی پلیٹ آپ نے دیکھی کہ پرانے زمانے میں چاٹ اس میں دیا کرتے تھے، آج بھی شاید بعض جگہوں پہ دکانوں میں ملتی ہے. وہ جو چینی کی پلیٹ ہوتی ہے جس پہ چینی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، وہ چینی کی پلیٹ پر 16 مرتبہ قرآن پاک کی آیت کا حصہ لکھنا ہے. اچھا. زعفران سے لکھ لیں. جو انک پین ہوتا ہے اس کو زعفران میں ڈبوئیں گے تو وہ لکھا جا سکتا ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ سورۃ الشورى ہے 25ویں پارے میں. اور یہ پوری آیت نہیں لکھنی ہے، زبر زیر لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. نقطے لگا لیں آپ. قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 19 کا حصہ ہے. صرف 3 لفظ ہیں، اللہ لطیف بعبادہ. اللہ لطیف بعبادہ. یہ مشکل نہیں ہے لکھنا، لیکن اس کو پلیٹ پر 16 مرتبہ لکھنا ہے. اور دن میں ایک بار، بہت آسان عمل ہے. دن میں ایک بار لکھنا ہے، 16 مرتبہ لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پہ دم کر لیں، اور پھر اس میں پانی ڈال کر بوتل میں بھر لیں. جب یہ پانی ہلائیں گے نا تو وہ سارا جو زعفران ہوگا وہ پانی میں حل ہو جائے گا. اس پانی کو بوتل میں ڈال لیں اور اس بوتل میں پانی ملاتے رہیں اور سارے دن یہی پانی پئیں. اچھا. ایک طریقہ یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی نہ لکھ سکے، زعفران نہیں ہے اس کے پاس یا لکھتے نہ آتا نہیں ہے، اللہ لطیف بعبادہ اگرچہ آسان الفاظ ہے لیکن نہیں لکھ سکتا، تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پانی کی بوتل لے اور پانی کی بوتل پر روزانہ یہ عمل کرنا ہے. یہ عمل کتنے دن کرنا ہے یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں آگے. پانی کی بوتل لے اور پانی کی بوتل پر 21 بار سورہ فاتحہ اور 21 بار یہی آیت اللہ لطیف بعبادہ، اللہ لطیف بعبادہ. 21 بار سورہ فاتحہ، 21 بار یہ آیت. کس طرح پڑھنی ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ ایک بار یہ آیت، ایک بار سورہ فاتحہ ایک بار یہ آیت، اس طرح پڑھنی ہے. یوں 21 مرتبہ پڑھ کر پانی بدم کرے، سارے دن پیے. 2 مہینے اس کا یہ ایک ہے علاج کہ اگر کسی کے ڈائلیسس ہفتے میں 3 بار مہینے میں 3 بار ہوتی ہے، ہفتے میں 3 بار ہوتی ہے، قبلہ ہم نے دیکھا ہے اگر 3 بار تھی صرف 2 مہینے میں 1 بار پہ آ گئے. اور جن کی 1 بار ڈائلیسس ہوتا تھا اللہ نے انہیں شفا عطا فرمایا. کیا بات. الحمدللہ. اور ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہے، ہمارے ایک دوست ہے سلیم بھائی، تو شاید وہ بھی پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ آیت اس طرح لکھیں، ان کو لکھنا سکھا دی اور وہ آیت لکھتے اور پیتے رہے. تو انہوں نے مجھے بتایا جب وہ غالباً انہوں نے 22 دن پیا ہوا یہ 22ویں دن جب انہوں نے ٹیسٹ کروایا، غالباً اس کا کوئی 3 مہینے میں لگ بھگ ٹیسٹ ہوتا ہے، تو جب 22 دن بعد انہوں نے ٹیسٹ کروایا تو انہوں نے کہا کہ جب میں 22 دن پہلے آپ کے پاس آیا تھا تو میرا کریٹینائن 10.5 تھا. یہ بہت ہائی ہوتا ہے اور اس میں ڈائلیسس پہ جاتا ہے مریض. تو انہوں نے کہا جب میں نے 22 دن مسلسل یہ پانی پیا تو کریٹینائن 6.5 پر آ گیا. اچھا. الحمدللہ رب العالمین. یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے، اللہ کے کلام کا اعجاز ہے. بس مختصراً دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ پلیٹ پہ لکھ کے پی لیں. نہیں لکھ سکتے 21 مرتبہ ایک ٹائم پڑھنا ہے بس سورہ فاتحہ اور یہ آیت مبارکہ انشاءاللہ. شکریہ. چلے جی، روحانی گلدستہ جاری و ساری ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو کلام سنیں گے. ثنا خواں ہیں ہمارے ساتھ، سحری کے بابرکت لمحات ہیں. کراچی والے پانی وغیرہ پی لیں، کچھ دیر ابھی باقی ہے اذان فجر میں، اور انتہائی سحر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. خوش آمدید. کلام سنتے ہیں ہمارے ارشد لودھی بھائی سے. جی بسم اللہ. حبیب رب کا لبوں پہ نغمہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہوگا.
حبیب رب کا لبوں پہ نغمہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا واللہ میرے نبی سے یہ میرا رشتہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا واللہ میرے نبی سے یہ میرا رشتہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا کروں گا ان کی صدا میں باتیں پڑھوں گا ان کی صدا میں نعتیں کروں گا ان کی صدا میں باتیں پڑھوں گا ان کی صدا میں نعتیں میری زبان پر ہنسی قصیدہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا واللہ میرے نبی سے یہ میرا رشتہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا خدا نے ان کی نہ بات ٹالی دعا اثر سے نہیں ہے خالی خدا نے ان کی نہ بات ٹالی دعا اثر سے نہیں ہے خالی زبان سے کہہ دے وہ پورا ہوتا یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا واللہ میرے نبی سے یہ میرا رشتہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا واللہ میرے نبی سے یہ میرا رشتہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا ماشاءاللہ ہر التجا سے پہلے ہر التجا سے پہلے ہر التجا کے بعد آیا لبوں پہ نام محمد خدا کے بعد ہر التجا سے پہلے ایمان والوں دیکھو اذان ہو کہ ہو نماز ایمان والوں دیکھو اذان ہو کہ ہو نماز ذکر نبی ہے لازمی ذکر خدا کے بعد سورج کے آگے کوئی بھی جلتا نہیں چراغ سورج کے آگے کوئی بھی جلتا نہیں چراغ آئے اسی لیے تو وہ سب انبیاء کے بعد آئے اسی لیے قتل حسین اصل میں مرگ یزید تھا
قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہر التجا سے پہلے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے آقا مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے گئے نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے گئے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہوا چاہتا ہے کلام یہاں پر مکمل ہوگا اور ہم جائیں گے بریک کی جانب واپس آئیں گے تو اذان فجر لائیو ہوگی ساتھ لے جا میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا